अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम अपनी नॉवल जहाँ से छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हाथ में बुके थामे वो गाड़ी से बाहर निकलती सामने मौजूद इमारत के अंदर दाखिल हुई। तेज तेज कदम बढ़ाती वो कॉरिडोर से गुजरते उस रूम के सामने जा खड़ी हुई। दरवाजे पर दस्तक देकर उसने हैंडल को थाम कर आगे धकेला। दरवाजा खुलता चला गया। सामने ही वो ब्लैक हाफ स्लीव टी शर्ट और ट्राउजर में मलबूस बेड पर बैठा मुस्कुराकर अपने दोस्तों से बातों में मसरूफ था। सर और बाजू पर पट्टी बांधी थी। यूसुफ को मुस्कुराते देख वो खुद भी मदम सी मुस्कुराहट होंठों पर सजाए आगे बढ़ी। मिस जैस्मीन। हुज़ैफा और नवीद जो मज़े से सोफे पर फैल कर बैठे थे उसे देखते ही उठ कर खड़े हुए, जबकि जुनैद बेड के करीब ही बेंच पर ढटाई से बैठा यूसुफ के लिए लाए गए फलों से भरपूर तरीके से इंसाफ कर रहा था। कैसे हो आप लोग? उन सबसे पूछते हुए उसने हाथ में पकड़ा बुके यूसुफ की जानिब बढ़ा दिया, जिसे उसने सरशारी से मुस्कुराते हुए थाम दिया। हम सब ठीक है, आप बैठे ना। नवीद सोफे के पास से हटते हुए बोला। हुज़ैफा भी उसके साथ ही साइड पर हो गया। जैस्मीन इस बात में सर हिलाते ही खामोशी से सोफे पर जा बैठी। अस्पताल के इस रूम में जहाँ कुछ देर पहले हंसी मजाक चल रहा था, अब वहाँ माहौल में खामोशी छा गई थी। हुज़ैफा जरा डॉक्टर से डिस्चार्ज का पूछना था। नवीद जुनैद को भी इशारा करता हुज़ैफा के साथ रूम से निकल गया, ताकि दोनों को सुकून से बात करने का मौका मिल सके। ओह, मैं भी जरा यूसुफ की दवाइयाँ ले आऊँ, डॉक्टर ने कहा था लाने के लिए। जुनैद भी बहाना बनाते हुए उठा और रूम से बाहर निकल गया, मगर अपने साथ अकेले ले जाना नहीं भूला था। कैसे हो तुम? जैस्मीन जो सर झुकाए बैठी थी उन तीनों के जाते ही यूसुफ से गोया हुई, जो टिकटिकी बांधे उसे ही देख रहा था। अब ठीक हूँ, अब सब ठीक है, वो मुस्कुराया। जैस्मीन नजरें फेरती इधर उधर देखने लगी। उसकी बात में छुपा मतलब वो अच्छे से समझ गई थी। विक्की को यूनि से एक्सपेल कर दिया गया है, लेकिन तुमने विक्की के खिलाफ केस वापस क्यों ले लिया? यूसुफ की बात का असर जाहिर करने के लिए पूछा। मुझे बस उसकी औकात बतानी थी, जो हो गया। आज सुबह ही अपने बाप के साथ यहाँ आकर माफी मांग कर गया है, बल्कि अपने बेटे की हरकत की वजह से अस्पताल का सारा खर्चा भी उन्होंने ही उठाया है। वो मुस्कुराते हुए बोला। कल के झगड़े में गोली सिर्फ यूसुफ के बाजू को छूकर गुजरी थी। जख्म ज्यादा गहरा नहीं था कि वो विक्की के खिलाफ केस चलाता। और फिर आज सुबह ही तो विक्की अपने बाप उस्मान चौधरी के साथ उससे माफी मांगने चला आया था, जिसके बाद से यूसुफ ने उसे माफ करते हुए केस वापस ले लिया, और फिर उस्मान चौधरी ने भी खुश होते अस्पताल का सारा खर्चा खुद ही उठा लिया था। हालांकि यूसुफ की खुदारी को यह गवारा नहीं था, लेकिन उस्मान चौधरी का कहना था वो अपने बेटे के गुनाह का अजाला करना चाहते हैं, जो चंद पैसों में तो मुमकिन नहीं, पर उनके दिल से भी कुछ बोझ कम हो जाएगा। उनके लहजे में छुपी शर्मिंदगी और अफसोस को महसूस करते फिर यूसुफ ने भी दोबारा इनकार करना मुनासिब न समझा। वो एक बाप का सर मजीद झुका नहीं देख सकता था। नवीद कह रहा था तुम आज डिस्चार्ज हो रहे हो? हाँ, जख्म ज्यादा गहरा नहीं है ना, तो डॉक्टर ने कहा आज रात तक छुट्टी मिल जाएगी, फिर घर जा सकता हूँ। यूसुफ की बात पर उस बात में सर हिलाते ही खामोश हो गई। समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोले क्या बात करे। खुद पर जमी यूसुफ की मुसलसल मुस्कुराती नजरें भी उसे कंफ्यूज कर रही थी। वो यूं ही खामोश बैठी थी कि यूसुफ की आवाज ने इस खामोशी को तोड़ा। वैसे कुछ खौफनाक वाकयात बजाय तो गलत होते हैं, मगर हमारी जिंदगी में सब ठीक कर जाते हैं। वो उसे बता रहा था या जता रहा था, जैस्मीन ये तो ना समझी, मगर उसकी बात में छुपा मतलब जरूर समझ गई थी। वो उस झगड़े के बाद सिर्फ अपने दोस्तों से ही यूसुफ के ताल्लुकात ठीक नहीं हुए थे, बल्कि जैस्मीन के मख्फी जज्बात भी जाहिर होने लगे थे, जो उसे आज अस्पताल ले आए। सिर्फ यही नहीं, कल रात भी वो यूसुफ के नंबर पर कॉल करके नवीद से उसकी खैरियत दरियाफ्त कर चुकी थी, जिसे यूसुफ के होश में आते ही नवीद ने उसके गोश गुजार कर दी। जैस्मीन को उसकी परवाह है, इस एहसास ने उसे हर तकलीफ से दूर कर दिया। वो खुश था, और अब जैस्मीन को अपने सामने बैठे देख खुशी का ठिकाना ना रहा। तुम ऐसे ही घूरते रहोगे तो मैं चली जाऊंगी, वो झुंझलाई। कैसे? पुरसुकून अंदाज में सवाल किया, नजरें अभी नहीं हटाई थी, ऐसे जैसे अभी घूर रहे हो। उंगली उठाकर यूसुफ की आंखों की जानिब इशारा किया, जिस पर मुस्कुराते हुए यूसुफ ने नजरें फेर कर दरवाजे की तरफ मरकूज कर ली। मुझे अच्छा लगा आप आई। अब वो संजीदा था और जैस्मीन भी अब खामोश थी। यह इतराफ़ बहुत मुश्किल था कि वो भी इससे मोहब्बत करने लगी है। उसे तकलीफ में देखकर खुद भी सुकून से नहीं रह पाई। हाँ वो थी, पर दिल यहाँ अटका हुआ था। कुछ बोलेंगे नहीं? उसकी चुपती खामोशी यूसुफ को एक आंख ना भाई। मैं चलती हूँ। वो उठ खड़ी हुई। यूसुफ ने बेचैनी से पहलू बदला। अभी तो आई है? रहने नहीं आई, मिलने आई थी। अभी ठीक से मिली कहाँ है? तो क्या अब तुम्हारे गले लग जाऊं? वो चिढ़कर बोली, जबकि उसकी बात पर यूसुफ ने फराख दिली से बाहें फैलाते गोया उसे गले लगने की दावत दी। दफा हो, अगली बार ये हाथ टूट जाए। वो उससे से पीछे यूसुफ कहका लगा था, अब अपना फोन उठाकर नवीद को कॉल मिलाने लगा। मुलाकात तो है तुम्हें देखने का बहाना, छोड़ दो ये बातें, क्या कहेगा जमाना। शबाना ये लो, इस जोड़े को मेरे कमरे में रख दो। फायजा बेगम ने लॉन्च में सवाई करते शबाना के पास आकर उसे जोड़ा थमाया, जिस पर उस बात में सही हिलाते जोड़ा लेकर फौरन कमरे की जानिब बढ़ी।
اور ہاں سنو، یاسمین کے گھر فون ملا کر مجھے دو، کل درگاہ پر حاضری دینے جانا ہے، میں چاہتی ہوں رخصتی سے ایک دفعہ پہلے یاسمین کو ساتھ لے کر درگاہ پر ہو آؤں۔ ایک اور حکم۔ جی سردانی جی، بس یہ رکھ کر آئی، شبانہ کہہ کر فوراً کمرے سے چلی گئی، جبکہ فائزہ بیگم وہیں لانچ میں رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ تبھی دروازے سے انہیں جیسمین اندر آتی دکھائی دی۔ اتنی دیر لگا دی آنے میں؟ امی ٹریفک بہت تھا خراب، بتائیں کیا ہوا؟ جیسمین ان کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی، ساتھ ہی شانوں سے چادر اتار کر سائڈ رکھ لی۔ کل یاسمین کو لے کر درگاہ پر جاؤں گی، تمہیں بھی چلنا ہے؟ کل یونیورسٹی نہیں جانا؟ جی ٹھیک ہے، جیسمین نے اس بات میں سر لایا۔ ایک تو یہ شبانہ کہاں رہ گئی؟ آ گئی سردانی جی، شبانہ لانچ میں آتے ہوئے بولی۔ ساری لانچ میں موجود ٹیلی فون پر یاسمین کے گھر کا نمبر ملا کر ریسیور فائزہ بیگم کو تھما دیا۔ بی بی جی آپ کے لیے کچھ لاؤں؟ ادب سے سر جھکائے جیسمین سے پوچھا گیا۔ جی چائے میرے کمرے میں لے آئیں۔ فائزہ بیگم کو فون پر بات کرتے دیکھ جیسمین اٹھ کھڑی ہوئی اور شبانہ کو چائے کا بول کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ حکم ملتے ہی شبانہ بھی کچن کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ فائزہ بیگم بیٹھی قمر بیگم سے باتوں میں مصروف تھی۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر نوید یوسف کو اپنے ہی گھر لے آیا تھا۔ یوسف کے انکار کے باوجود بھی اس نے ایک نہیں چلنے دی تھی، ویسے بھی اب یوسف کا گھر تھا ہی کون جو اس کا خیال رکھتا۔ تو اب آرام کر، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا، نوید نے پانی کا جگ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اتنی بھی چوٹ نہیں لگی جو تم لوگ مجھے مریضوں کی طرح ڈیل کر رہے ہو، وہ جھنجھلایا۔ گولی لگی ہے تجھے، وہ الگ بات ہے، تجھ جیسی ڈھیٹ چمڑی پر کوئی اثر نہیں ہوتا، نوید بھی چڑھ کر بولا۔ یوسف کی حرکتوں پر غصہ تو آ رہا تھا مگر کچھ بھی بولنے سے خود کو باز رکھا ہوا تھا۔ ویسے پتا ہے وکی کو ایکسپیل کر دیا گیا ہے یونی سے؟ جانتا ہوں، ٹونی جب آج ملنے آیا تھا تو اس نے بتایا تھا، اور مس جیسمین نے بھی۔ یوسف مسکرایا، جبکہ نوید نے اسے گھور کر دیکھا۔ یوسف آخر میں تیرا کیا کروں؟ تو نے کل حالت دیکھی تھی اپنی، اگر کچھ ہو جاتا تو؟ خوفگی سے کہتے ہیں نوید اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تو کیا ہوتا؟ ویسے بھی تو ناراض ہی تھا نا، اب کیا ہوا؟ یوسف نے بھونچ گئی۔ ناراض تھا تجھ سے، نفرت نہیں کرتا تھا، نوید نے دانت پیسے۔ لیکن میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں، یوسف نے سنجیدگی سے کہتے اسے جتایا کہ اگر نوید یہ سوچ رہا ہے اب یوسف اس کی بات مان لے گا اور مس جیسمین کے معاملے میں پیچھے ہٹ جائے گا تو یہ اس کی بھول ہے۔ نوید خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لے کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ یوسف میں تیرا دشمن نہیں ہوں، میں بھی تیری خوشی چاہتا ہوں، اگر مس جیسمین کی وجہ سے تجھے تکلیف ہوئی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ مس جیسمین کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور اب تو وہ بھی مجھے پسند کرنے لگی ہیں، کہتے ہوئے وہ مسکرایا۔ آج جیسمین کی آنکھوں میں وہ اپنا عکس واضح طور پر دیکھ چکا تھا۔ ٹھیک ہے مان لیا مس جیسمین تجھے پسند کرنے لگی، لیکن اس کے گھر والے کیا وہ تجھے قبول کریں گے؟ اور اگر انہوں نے تجھے قبول نہیں کیا تو کیا مس جیسمین اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر تیرا ہاتھ تھام سکیں گی؟ نوید کے سوال نے اب یوسف کو چپ لگا دی تھی۔ جیسمین ہمیشہ یہ کہہ کر اسے روکنا چاہا تھا کہ اس کے گھر والے یوسف کو قبول نہیں کریں گے۔ اگر بالفرض قبول بھی نہیں کرتے تو کیا جیسمین اس کے ساتھ دے گی یا پیچھے ہٹ جائے گی؟ اور کیا تب یوسف جیسمین کو چھوڑ پائے گا؟ یہ سوچ ہی سہانے روح تھی۔ زیادہ مت سوچ، آرام کر، ابھی تیری طبیعت بھی ٹھیک نہیں۔ اسے سوچوں میں غرق دیکھ نوید کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سر میں ویسے ہی چوٹ لگی تھی اور اب یہ باتیں اسے مزید ذہنی عزیز سے دوچار کر دیتی۔ چلتا ہوں، کچھ چاہیے تو آواز دے دینا۔ نوید اسے چادر اڑا کر لائٹ بند کرتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ اندھیرے میں بھی یوسف آنکھیں کھولے کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ سوچوں کے تانے بانے اب بھی وہیں جڑے تھے۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ وائٹ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس دروازے پر کھڑے بلاج نے دستک دیتے ہوئے پوچھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ اسپتال سے واپس آیا تھا، اب فریش ہونے کے بعد سیدھا جیسمین کے کمرے میں چلا آیا۔ آئے نا بھائی؟ جیسمین جو کل مزار پر جانے کے لیے کپڑے نکال کر دیکھ رہی تھی، بلاج کی آواز پر فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتے، کپڑوں کو واپس الماری میں رکھتے ہوئے بولی۔ نہیں کام تو نہیں تھا، ڈرائیور بتا رہا تھا آج تم یونی سے ہسپتال گئی تھی۔ بلاج نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جی آپ کو بتایا تھا نا یوسف کو گولی لگی، تو سوچا ایک بار ہسپتال میں دیکھا ہوں، جیسمین نے مصروف انداز میں کہا، جبکہ اس کی بات پر بلاج کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی مگر بولا کچھ نہیں۔ کیا وہ خاموش کیوں ہو گئے؟ الماری بند کر کے اس نے چہرہ موڑ کر بلاج کو دیکھا۔ نہیں کچھ نہیں، اچھا کیا، ویسے امی بتائی تھی کل درگاہ پر جا رہے ہو یاسمین کو لے کر؟ بلاج نے بات بدلی۔ جی اسی لیے ہی کپڑے نکال رہی تھی، امی نے بھابھی کے گھر فون تو کر دیا ہے، پر آنٹی کہہ رہی تھی وہ لوگ مزار پر نہیں جاتے، لیکن امی کے کہنے پر یاسمین بھابھی کو بھیج دیں گے۔ تھوڑی دیر پہلے فائزہ بیگم سے ہونے والی گفتگو اب اس نے بلاج کی گوشگزار کر دی۔ چلو ٹھیک ہے تم اب آرام کرو، میں چلتا ہوں۔ بلاج آنے کے لیے مڑا ہی تھا کہ جیسمین نے پیچھے سے آواز دی۔ بھائی آپ کو میرا ہسپتال جانا برا لگا؟ ذہن میں اچلتا سوال زبان پر آیا۔ نہیں مجھے برا نہیں لگا بچے، لیکن بابا صاحب کو یہ بات ناگوار گزر سکتی ہے، اس لیے احتیاط کرو، وہ مسکرا کر بولا، جس پر جیسمین نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے بھائی۔ گڈ گرل، بلاج کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ مسکراتی ہوئی بیڈ پر جا لیٹی۔ جیسمین کے لیے یہی بہت تھا کہ بلاج کو برا نہیں لگا، اور رہی پھر بابا صاحب اور بڑے بھائیوں کی بات، تو بلاج تو تھا انہیں سنبھالنے کے لیے۔
تپتی دوپہر میں تیز رفتاری سے دوڑتی دو گاڑیاں سیدھا مزار کے سامنے جا رکی۔ ایک میں فائزہ بیگم اور شبانہ موجود تھی جبکہ دوسری میں جیسمین کے ساتھ یاسمین بیٹھی تھی۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس سر پر لال دوپٹہ لیے یاسمین حیرت سے اس جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلے کبھی مزار نہیں آئی تھی اور نہ ہی اس نے کبھی آنے کا سوچا تھا۔ وہ الگ فرقے سے تعلق رکھتی تھی، بلاج الگ، مگر دل مل چکے تھے، جس کے بعد ہر ذات پات فرقہ وارائیت کہیں بہت پیچھے رہ گیا۔ چلیں بھابی، گاڑی کا دروازہ کھول کر جیسمین نے اترنے کا اشارہ کیا، جس پر یاسمین سر ہلا باہر نکل آئی۔ وہ یہاں آنا نہیں چاہتے تھے مگر بلاج کی خوشی کے لیے انکار نہیں کر پائی۔ بیٹا مجھے معلوم ہے تم یہ سب نہیں مانتی، پر تم یہاں ہماری خوشی کے لیے آئی، مجھے اچھا لگا۔ باقی تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم میں سے کوئی تمہیں مجبور نہیں کرے گا۔ فائزہ بیگم نے اس کے پاس آ کر شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ یاسمین مسکرا دی۔ چلو آ جاؤ۔ یاسمین کو ساتھ لیے وہ مزار کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ شبانہ اور جیسمین بھی ان کے پیچھے ہی تھی، سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، سر پر ہمرنگ دوپٹہ اوڑھے جیسمین تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی ارد گرد لوگوں کو بھی دیکھ رہی تھی۔ اتنی دھوپ میں بھی وہاں ایک جہان آباد تھا۔ سیڑھیوں سے اوپر پہنچ کر وہ پھولوں کے ہار اور منت کی چادر ہاتھ میں لیے زنانہ حصے میں آ کر فاتحہ پڑھنے لگی۔ یاسمین حیرت سے وہاں موجود سب عورتوں کو چادر چڑھاتے دیکھ رہی تھی۔ بھابی آپ آئیں میرے ساتھ۔ جیسمین اس کا ہاتھ تھامے وہاں سے نکل کر ایک دیوار کے سامنے جا کھڑی ہوئی، جہاں کتنے دھاگوں کی مرادیں دھاگے کی صورت بندھی تھی۔ یہ اتنے دھاگے کیوں بندھے ہیں؟ یاسمین نے حیرت سے سبز رنگ کی جالی کے دیوار پر بندھے دھاگوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ منت کے دھاگے ہیں، جیسمین کہتے ہوئے خود بھی ہاتھ میں موجود دھاگا باندھنے لگی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کے پاس مانگنے کے لیے بہت کچھ تھا، لیکن اس بار کسی امتحانی پرچے میں پاس ہونے کے لیے دعا نہیں کرنی تھی، بلکہ زندگی کے امتحان میں پاس ہونے کی دعا کرنی تھی۔ وہ دعا مانگنا جو اب سے پہلے کبھی نہیں مانگا تھا، اسے پانا تھا جو اب سے پہلے کبھی نہیں چاہا تھا، وہ ایک شخص جو اب سے پہلے خواب تک میں نہیں آیا تھا، وہ جو یوسف حیدر تھا، ایک جیسمین کا یوسف حیدر۔ یہ کیا؟ منت کا دھاگا باندھتے ہی اس کی نظر اس نشان پر پڑی جو سیاہ تھا۔ کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر پریشانی چھائی دیکھ یاسمین نے پوچھا۔ میرے دھاگے پر یہ سیاہ نشانی ہے، کوئی اچھا شگن نہیں۔ اوہو، کیا بات کر رہی ہو، یہ صرف ایک دھاگا ہے، ویسے بھی اللہ کو تمہاری فریادیں اور سننے کے لیے ان دھاگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسمین کی پریشانی کم کرنے کے لیے وہ سمجھاتے ہوئے بولی۔ اچھا کیا یہ ہمیشہ یہیں بندھا رہے گا؟ یاسمین نے بات بدلی، جس میں کچھ تجسس تھا۔ ہاں، ویسے اگر تم بعد میں کبھی آئی تو تمہیں کیسا پتہ چلے گا اس میں سے تمہارا دھاگا کون سا ہے؟ ایک اور سوال۔ جیسمین نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ یہ میں نے دیوار کے کونے پر باندھا ہے، اور اب تو پھر اس پر سیاہ نشان بھی ہے۔ یاسمین کی بات کا اثر اس پر ہوا یا نہیں، مگر وہ اب بھی سیاہ نشان کو الگ ہی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ اوہ ہاں، یہ تو فائدہ ہو گیا، اب اس سیاہ نشان سے تم فوراً پہچان جاؤ گی، یہ تمہارا ہی ہے۔ چلیں امی کے پاس چلتے ہیں، جیسمین مسکرا کر کہتی اس لیے فائزہ بیگم کی طرف بڑھ گئی، جہاں وہ چبوترے پر بیٹھے فقیروں میں سامان تقسیم کر رہی تھی۔ شبانہ ہاتھ میں کھانے پینے کے ساتھ کپڑے وغیرہ لیے ان کے پیچھے آئیں۔ آ گئیں تم؟ دونوں کو دیکھ کر مسکرائی۔ جی، اب آپ نے غریبوں میں سامان تقسیم کر دیا تو چلیں؟ ہاں چلو، اور شبانہ یہ باقی سامان سیڑھیوں پر بیٹھے لوگوں میں تقسیم کر دو جب تک ہم گاڑی میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ شبانہ کو ہدایت دیتی وہ ان دونوں کے ساتھ واپس گاڑیوں کی طرف بڑھ گئی۔ سب سے زیادہ انہیں یاسمین کی فکر تھی، جو نہ جانے یہاں کر کیسا محسوس کر رہی تھی۔ تم پریشان تو نہیں ہوئی بیٹا؟ گاڑی کے پاس پہنچ کر انہوں نے پیار سے پوچھا۔ نہیں آنٹی، کوئی پریشانی نہیں، آپ فکر نہیں کریں۔ یاسمین مسکرائی۔ اسے خوشی تھی کہ فائزہ بیگم اسے زبردستی کچھ کرنے کو نہیں کہا اور نہ ہی اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی۔ چلو گاڑی میں بیٹھو تم دونوں، شبانہ کے آتے ہی چلتے ہیں۔ جی، فائزہ بیگم کی بات پر اس بات میں صحیح لاتی وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی شبانہ بھی سامان تقسیم کر کے ان کے پاس چلی گئی، جس کے بعد وہ فوراً ہی وہاں سے نکلتے گھر کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ کیا بانڈنگ ہے آپ میں؟ جنید نے یوسف کو دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ یوسف کو چوٹ لگنے کی وجہ سے آج یوسف اور نوید یونی نہیں گئے تھے، اسی لیے حذیفہ اور جنید یونی کے بعد ان دونوں سے ملنے چلے آئے اور کمرے میں بیٹھے مسلسل شرارت سے یوسف کو دیکھ رہے تھے۔ بکواس نہیں کرو، سیدھے طریقے سے بکو، کیا کہنا ہے؟ یوسف جانتا تھا کوئی پتے کی بات تو کریں گے نہیں، اس لیے چڑھ کر بولا۔ آج تو نہیں آیا، مس جیسمین بھی اس لیے تنگ کر رہا ہے تجھے، حذیفہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو میں کیا کروں، مجھے تو چوٹ لگی ہے اس لیے نہیں گیا، وہ مزید چڑھا، جبکہ ذہن میں جیسمین کو لے کر ہلچل مچ گئی۔ ہاں، اور وہ تیری وجہ سے نہیں ہوں گی، دل نہیں لگے گا نا تیرے بغیر، جنید نے کہہ کر حذیفہ کا ہاتھ پر ہاتھ مارا، ساتھ ہی دونوں کہکا لگا کر ہنس دی۔ انہیں ہنستا دیکھ یوسف کو دل کیا سائڈ ٹیبل پر رکھا گلدان اٹھا کر دونوں کے سر پر دے مارے۔ تنگ مت کرو اسے، نوید ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھامے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ نظر سیدھا ان دونوں پر پڑی جو بیڈ پر گر کے ہنسنے میں لگے تھے۔ بس نوید، تجھے پتا ہے تو مجھے کب اچھا لگتا ہے؟ نوید کے ہاتھ سے چائے کی ٹرے کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، جب تیری عزت افزائی کرتا ہوں غصوں کے ساتھ، جنید کو جواب دیتے اس نے ٹرے بیڈ کے درمیان میں رکھی۔ کل سے اس نے بغیر کسی خاص وجہ کے یوسف کو بیڈ سے اٹھنے نہیں دیا تھا، سارا سامان اسے بیڈ پر ہی لا کر دے رہا تھا۔
مجھے باہر جانا ہے اور مزید گھر پر نہیں بیٹھ سکتا۔ یوسف کا موڈ خاصا چڑچڑا ہو رہا تھا، کچھ طبیعت کا اثر تھا تو کچھ کل سے نوید کی باتوں نے بھی ذہن کو الجھا رکھا تھا۔ بیٹھے رہو چپ چاپ، اور تم مجھے لیکچرز نوٹ کروا دینا آج کے، یوسف سے کہہ کر وہ حذیفہ اور جنید سے مخاطب ہوا جو مزے سے چائے کی چسکیاں بھر رہے تھے۔ اوکے تم لوگ رکو، میں بس ابھی آیا۔ ان تینوں کو باتیں کرتا دیکھ یوسف نے اپنا موبائل اٹھا کر جیب میں رکھا اور ان سے کہتا بیڈ سے اتر کر کمرے سے نکل گیا، جبکہ اسے پیچھے سے آوازیں ہی دیتے رہ گئے، یہ نہیں سدھرے گا۔ کمرے میں بیٹھا دلاور خاموشی سے جہانگیر ملک کو دیکھ رہا تھا جو فون پر مسلسل ہدایات دیتے مقابل کو سمجھانے میں لگے تھے، جس پر مقابل بھی انہیں تسلیاں دیتے فون رکھ چکا تھا۔ کیا بابا صحیح کام ہو جائے گا نا؟ مجھوں کو تاؤ دیتے دلاور نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں کریم نے ہمیں یقین دلایا ہے مایوس نہیں کرے گا، کل کا سورج اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ نفرت سے کہتے انہوں نے خاور کی طرف دیکھا جو صوفے پر آرام سے بیٹھا انہیں سن رہا تھا۔ اس شجاع عالمگیر نے اپنے بیٹے کے رشتے کو کہا ہے، معلوم کرو کن سرگرمیوں میں ملوث ہے، اس بار ہم بلاج کو اختلاف کرنے کا کوئی موقع نہیں دیں گے۔ وہ انکار بھرتے ہوئے بولے۔ آپ پریشان نہ ہو، میں سب معلوم کر لوں گا، بس اب جلد سے جلد آپ جیسمین کا رشتہ کر دیں، ورنہ ایسا نہ ہو وہ بھی کسی مرد کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دے۔ خاور کا ذہن اب بھی یوسف میں ہی اٹکا ہوا تھا، اسی لیے اب وہ جلد از جلد جیسمین کی شادی کروانا چاہتا تھا۔ نہ جانے کیوں یوسف سے ایک آنکھ نہ بھایا تھا، اس کی بے خوفی آج بھی اسے غصہ دلا دیتی تھی۔ رات کی تاریکی مجمد ہوئی، وہیں صبح کا سورج اپنی پوری آبتاب کے ساتھ دوبارہ روشن ہو چکا تھا۔ کانوں میں رس گھولتی پرندوں کی چہچہاہٹ، فضا میں چھائی پھولوں کی مسحور کن مہک جو نتھوں سے ٹکرا کر لبوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ بکھیرے ہوئے تھی۔ سرد ہوا کے جھونکے جو ہر سو اپنے پر پھیلائے ہوئے تھے اپنے آپ میں مکمل ہونے کا ثبوت دے رہے تھے۔ ایسے میں اس مکمل اور پرکشش تصویر کا حصہ بنے جیسمین دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے اپنے آفس کی جانب بڑھ رہی تھی، جب کوئی اور بھی اس کے ہم قدم ہوا۔ کیسی ہیں؟ درمیان میں ذرا کا ذرا فاصلہ رکھتے یوسف نے پوچھا۔ میں تو ٹھیک ہوں، اور آپ؟ بغیر اس کی طرف دیکھے وہ پہچان گئی تھی سوال کرنے والا کون ہے۔ اف، اب تو یہ آپ کہنے کی فارمیلٹی چھوڑ دیں۔ خیر میں بھی ٹھیک ہوں، ویسے کل میں آپ کو کال کر رہا تھا اٹھائی کیوں نہیں؟ خوفکی سے سوال کیا گیا۔ جیسمین نے مسکراہٹ دبائی۔ کیونکہ مجھے یہ فون پر رابطہ نہیں پسند۔ اور کیا کیا نہیں پسند ابھی سے بتا دے تاکہ آگے سے نہ کروں۔ اور تم نہیں پسند ہو۔ جیسمین کے سنجیدہ انداز پر یوسف کے قدم وہیں رک، جبکہ وہ مسکراہٹ دباتی آگے بڑھ گئی۔ ایسے کیسے نہیں پسند؟ تبھی میری وجہ سے کل آپ بھی یونین نہیں آئی۔ ماتھے پر بل ڈالے وہ ایک بار پھر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ کس نے اتنی بڑی خوش فہمی میں مبتلا کر دیا؟ آفس کے سامنے پہنچ کر جیسمین نے رک کر پوچھا۔ کسی نے نہیں، کیونکہ یہ خوش فہمی نہیں حقیقت ہے، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا۔ جیسمین نے نظریں پھیری اور آفس کا دروازہ کھول کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ یوسف بھی اس کے پیچھے ہی اندر آیا۔ خوش فہمی اب غلط فہمی میں بدل رہی ہے مسٹر یوسف، میں کل درگاہ پر گئی تھی اس لیے یونین نہیں آ سکی۔ وہ جتا کر بولی اور اپنی چیئر پر جا بیٹھی۔ درگاہ؟ آپ درگاہ پر جاتی ہیں؟ یوسف نے بھویں اچکاتے ہوئے اسے دیکھا۔ ہاں کیوں؟ بول جی۔ نہیں کچھ نہیں، بس میں ان چیزوں کو نہیں مانتا، اسی لیے شادی کے بعد آپ مزار وغیرہ پر نہیں جائیں گی۔ وہ سکون سے بولتا جیسمین کو ٹھیک ٹھاک ٹپا گیا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ آپ کا ہونے والا شوہر۔ یوسف مسکرایا جبکہ جیسمین نے لب پیچھے گھور کر اسے دیکھا جو ٹٹائی سے اس پر حق جتا رہا تھا۔ لگتا ہے گولی بازو کی گولی نے دماغ پر اثر کر دیا ہے۔ گولی نے تو نہیں، کسی کے تصور نے ضرور اثر کر دیا ہے۔ دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھتا وہ جھکا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ جیسمین نے نظریں جھکا لی۔ جیسمین نے اظہار نہیں کیا تھا، نہ ہی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی اور نہ ہی یوسف اس سے اظہار کروانا چاہتا تھا۔ وہ جیسمین کا بھرم رکھنا چاہتا تھا، اور اب جب جذبات اندر سے چھلکنے لگے تھے تو لفظوں کی ضرورت باقی نہ رہی تھی۔ یوسف کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ جیسمین اب اس کے جذبات کو جھٹلا نہیں رہی تھی۔ تم کیوں آ گئے آج یونی؟ ایک دو دن گھر پر آرام کرتے۔ جیسمین نے بات بدلی، خود پر جمی یوسف کی نظریں اسے کنفیوز کر رہی تھی۔ اگر میں نہ آتا تو پھر معلوم کیسے ہوتا کہ آپ کو میری فکر ہے یا نہیں؟ یوسف کی بات پر وہ جھیم گئی اور دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگی کہ آخر اس نے یہ کیوں پوچھا۔ اب چلتا ہوں، کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ شہادت کی انگلی سے اس کی گال کو چھوتا ہوا پیچھے ہٹا اور سیدھا آفس سے باہر نکل گیا، جبکہ اپنے دائیں گال پر ہاتھ رکھے بیٹھی جیسمین دھیرے سے مسکرا دی۔ ہاتھ میں بندھی گھڑی پر نظر ڈالتے وہ سگنل کے کھلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جلدی جلدی کرتے بھی اسے ہسپتال کے لیے دیر ہو گئی تھی۔ باقی کی کسر اس ٹریفک جام نے پوری کر دی۔ کھل جا یار، ورنہ بلاج نے تو آج میرا قتل کر دینا ہے، وہ بڑبڑائی اور ساتھ ہی موبائل اٹھا کر دیکھا جہاں بلاج کے کتنے ہی میسیجز وہ موصول کر چکی تھی، مگر ان کا جواب نہیں دیا۔ ابھی وہ ان میسیجز کو دیکھ رہی تھی کہ دفتر نے ایک موبائل ٹون بجی اور اسکرین پر بلاج کا نام جگمگانے لگا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کال ریسیو کی۔ ہیلو، کہاں ہوں؟ کب سے میسیجز کر رہا ہوں، جواب کیوں نہیں دے رہی؟ اسپیکر سے بلاج کی دھلائی آواز ابھری۔ میں بس آ رہی ہوں بابا، ٹریفک میں پھنس گئی تھی۔ سگنل لائٹ گرین ہوتے دیکھ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور آگے بڑھا دی۔ اوکے سنبھل کر آنا، اور آئی لو یو، محبت بھرے لہجے میں کہتا وہ کال کاٹ چکا تھا۔ یاسمین نے مسکراتے ہوئے موبائل ڈیش بورڈ پر رکھا اور روڈ پر نظریں جمائے وہ گاڑی تیزی سے آگے بڑھاتی قدرے سنسان علاقے میں داخل ہو چکی تھی۔
इक्का दुक्का गाड़ियां ही पीछे आती दिखाई दे रही थी। गाड़ी की स्पीड मजीद तेज करते हुए आगे बढ़ रही थी जब पीछे से आती बाइक ने एकदम सामने आकर रास्ता रोका। यास्मीन ने फौरन ब्रेक पर पांव रखकर गाड़ी रोकी। ऐन मुमकिन था कि गाड़ी सीधा बाइक से जा टकराती। झटके की वजह से सर स्टीयरिंग व्हील से जा टकराया और वो करा उठी। क्या बदतमीजी है! वो गुस्से से बुड़बुड़ाते हुए उसने जैसे ही सिर उठाकर सामने बाइक पर बैठे उन दो लड़कों को देखा तभी फिजा में गोली की आवाज गूंजी। दरख्तों पर बैठे परिंदे शोर मचाते फिजा में उड़ते चले गए। शायद रो रहे थे। एकदम माहौल में शोर उठा और फिर हर तरफ सन्नाटा छा गया। सन्नाटा, मौत का सा सन्नाटा। तेजी से कॉरिडोर से गुजरता वो उस रूम के सामने जा खड़ा हुआ। कांपते हाथों से हैंडल थामकर आगे को धकेला और दरवाजा खुलता चला गया। सामने ही वो बल्ब की रोशनी में अकेली स्ट्रेचर पर लेटी अपने आखिरी आरामगाह में उतरने का इंतजार करने की थी। पलाश धीरे धीरे कदम उठाता उसकी जानिब बढ़ा। बस आ रही हूँ बाबा, ट्रैफिक में फंस गई थी। पलाश ने उसके चेहरे को देखा जहाँ माथे पर गोली का निशान था। माथे पर गोली लगने के बायस वो मौका पर ही दम तोड़ चुकी थी। पलाश ने धीरे से उसके माथे को छुआ। अभी थोड़ी देर पहले ही तो उससे बात कर रही थी और अब आंखें बंद किए ऐसी लेटी थी जैसे अब उसे देखना भी नहीं चाहती थी। तुम फिर उदास हो? आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? उसे अपनी आवाज आती सुनाई दी। कल ही तो वो उसके चेहरे पर छाई उदासी देखते खुफकी से पूछ रहा था और वह कह रही थी, नहीं मैं उदास नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। अब अगर मौत भी आ जाए तो गम नहीं। बकवास ना क्या करो। आपकी अपनी झुंझलाती हुई आवाज सुनाई दी, लेकिन सामने लेटी लड़की ने शायद अच्छे से इसकी बात पर कान धरे थे कि अब वो बकवास करना तो दूर अच्छा भी नहीं बोल रही थी। उठो, ऐसे क्यों लेटी हो? उठो। यास्मीन के चेहरे पर झुका वो प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरते हुए बोल रहा था। बार बार पलके चिपकाकर उस नमी को पीछे धकेल रहा था जो उनके दीदार में दीवार बन गई थी। उठो, अब क्यों नाराज हो? मैंने तो तुम्हारी हर बात मानी है, निकाह भी किया तुम्हारे कहने पर, फिर क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हो? बलाज ने उसे झंझोड़ा, मगर दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी छाई रही। भला जानने वालों ने भी कभी पलट कर देखा है? कभी जवाब दिया है? वो तो चले जाते हैं बगैर पीछे देखे, बगैर यह जाने के उसके जाने के बाद पीछे छूट जाने वाले पल पल किस अजियत से गुजारेंगे। डॉक्टर बालाज, पीछे से आती मर्दाना आवाज पर बलाज फौरन सिदावर आंखों को साफ करते दरवाजे की तरफ मुड़ा, जहां डॉक्टर कदीर के साथ पुलिस ऑफिसर शब्बीर भी मौजूद था। इस वाकये के बाद वहां सड़क पर से गुजरते लोगों ने कार में मौजूद यास्मीन की लाश देखकर फौरन पुलिस को कॉल की थी। वहां पहुंचकर पुलिस को चेकिंग के दौरान यास्मीन की कार से सिर्फ अस्पताल का कार्ड मिला, जिस पर यास्मीन का नाम और अस्पताल का पता मौजूद था और साथ ही अस्पताल का नंबर, जिसके जरिए पुलिस ने फौरन ही अस्पताल में कॉल करके इत्तला देते एम्बुलेंस को बुलाया। जी डॉक्टर बलाज, ये डकैती का केस है, क्योंकि आपकी वाइफ की कार से सिवाय अस्पताल के कार्ड के अलावा कुछ बरामद नहीं हुआ और बकौल आपके इस वाकये से थोड़ी देर पहले ही उन्होंने आपसे फोन पर बात की थी। ऑफिसर शबीर ने संजीदगी से बिलाज को देखा। जहांगीर मलिक और उनके घराने से वो बखूबी वाकिफ था, इसलिए उन कातलों को ढूंढने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा था। मुझे बस जल्द से जल्द वो कातिल अपने सामने चाहिए। कौन थे और क्यों किया ऐसा, ये पता लगाना आपका मसला है, बलाज खुद पर जब्त करते हुए बोला। आप फिक्र नहीं करें डॉक्टर बलाज, बहुत जल्द वो कातिल आपके सामने होंगे। ये कहते ऑफिसर शबीर ने मुसाफिर के लिए बलाज की तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे उसने फौरन थाम लिया। दस्तपोसी के बाद वो रूम से बाहर निकल गए, जबकि डॉक्टर कदीर वहीं खड़े उसकी जब्त से लाल अंगारा होती आंखों को देखने लगे। तसल्ली बख्श जैसे सब अल्फाज खत्म हो चुके थे, सिवाय दुख के अब कुछ ना था किसी के पास। बलाज संभालो खुद को। बलाज का शाना थपक कर कहते खुद भी बाहर चला गया। दरवाजा बंद हुआ तो खुद पर जब्त करता बलाखिर खुद अपना जब्त खो बैठा। फूट फूट कर रोता वहीं स्ट्रेचर के पास बैठता चला गया। यास्मीन खुद तो चली गई थी, मगर पल पल मरने के लिए बलाज को छोड़ गई थी। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे जहां को वीरान कर दिया। खालिद, मैं बात बात पे कहता हूँ जिसको जान, वो शख्स आखिर मुझे बेजान कर गया। अब्बासी विला में सफ़े मातम बिछ चुका था। आस पड़ोस के लोग भी जमा थे। यास्मीन की मय्यत को अस्पताल से घर ले आए थे और अब कफन में लिपटी उन सबके सामने मौजूद थी। फायजा बेगम कमर बेगम के पास थी, जो रोते रोते बेहोश हो चुकी थी। बड़ी बेटे के जाने का सदमा नाकाबिले बर्दाश्त था। बलाज और दाऊद जफर अब्बासी के पास मौजूद थे, जो बिल्कुल सख्ते में आ चुके थे। बेटे को ऐसे रुखसत करना पड़ेगा, ये इनके वहमो गुमान में भी ना था। उधर जैस्मीन लिबाबा को संभाल रही थी। खबर मिलते ही वो यूनिवर्सिटी से निकलकर सीधा फायजा बेगम के साथ यहाँ चली आई। अजान का वक्त हो रहा है, जिसने चेहरा नहीं देखा देख ले, फिर मैयत को ले जाए। वहां मौजूद यास्मीन के रिश्तेदारों में से किसी ने कहा। सब उठ उठ कर चेहरा देखते आखिरी दीदार करने लगे कि मैयत को उठाने का वक्त आन खड़ा हुआ था। कमर बेगम, जो होश में आने के बाद बिल्कुल खामोश बैठी थी, यास्मीन के मैयत को उठाते देख दौड़कर उस पर झुकी। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप सब मेरी बेटी को? मेरी बेटी को तो कुछ नहीं हुआ। यास्मीन मेरी जान, उठो ना, मेरी बच्ची देखो ना अपनी माँ की तरफ। वो चीख चीख कर रोने लगी। वहां मौजूद हर आंख अश्क बार थी। आप ही आंखें खोलो ना, लबाबा चिल्लाई। जैस्मीन के लिए लबाबा को संभालना भी मुश्किल हो रहा था। उसके तो खुद अपने आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे।
فائزہ بیگم اور کچھ عورتوں نے قمر بیگم کو پکڑ کر پیچھے کیا، جس کے بعد بلاج اور داؤد ظفر عباسی اور باقی مردوں کے ساتھ مل کر جنازے کو کاندھے پر اٹھائے وہاں سے نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی عورتوں کے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی اور ایک بار پھر قمر بیگم چیختے ہوئے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ رات کی تاریکی اپنے جوبن لیے پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ اسی تاریکی میں وہ جو دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے سامنے موجود اس گھر کو دیکھ رہا تھا جہاں کبھی اس کی متاع جہاں رہا کرتی تھی۔ آج پورا ایک ہفتہ گزر چکا تھا اسے اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور اسے ایک ہفتے میں ایک پل بھی ایسا نہ تھا جس میں بلاج نے اسے یاد نہ کیا ہو۔ لوگ کہتے ہیں جانے والوں کے ساتھ مارا نہیں جاتا، مگر کوئی ان سے پوچھے جس کی پوری دنیا ہی اسے ایک شخص کے جانے سے اجڑ جائے تو وہ کیسے جیے؟ اگر تم زندگی گزارنے کو جینا کہتے ہو تو پھر دیکھو، ایک عاشق زندہ وجود مردہ جذبات لیے کھڑا ویران آنکھوں سے اپنے محبوب کا اجڑا آشیانہ دیکھتے ہوئے جی رہا ہے، بالکل اسی طرح جیسے اس کا دل کا آشیانہ اجڑ چکا ہے، مگر وہ جی رہا ہے، ریگستان میں پانی کی تلاش میں بھٹکتے اس مسافر کی طرح جو ناکامی لیے جی رہا ہے۔ یاسمین دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے آنکھیں بند کیے وہ کار کے بوٹ سے ٹیک لگائے زہریلا بڑبڑایا۔ ہوا کے جھونکے اس کے چہرے کو چھوتے کسی اپنے کے پاس ہونے کا احساس دلا رہے تھے۔ وہ چند لمحے یوں ہی بند آنکھوں سے کھڑا رہا، دفتر آنکھیں کھولی، بائیں ہاتھ پر کسی اپنے کا لمس محسوس ہوا، کوئی تھا جو اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھ میں لے رہا تھا۔ بلاج نے بائیں جانب چہرہ موڑ کر دیکھا جہاں وہ کھڑی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ اب بھی نرم و نازک ہاتھ میں موجود تھا اور اس سے پوچھ رہی تھی، اندر نہیں آؤ گے؟ اب تم بلاتی نہیں، جواب میں شکوہ تھا۔ میں بلاؤں گی تو آؤ گے؟ کیوں نہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھی، جہاں وہ رہا کرتی تھی۔ دروازے پر رک کر بیل بجائی۔ چند لمحوں بعد ہی دروازہ کھلا اور سامنے داؤد تھا۔ بلاج بھائی اکیلے آئے ہیں؟ اس نے بلاج کے پیچھے جھانکتے ہوئے پوچھا۔ شاید جیسمین یا فائزہ ملک بھی ساتھ ہو، پر وہاں کوئی نہیں تھا سوائے بلاج کے۔ اکیلے؟ وہ دھیرے سے بڑبڑایا اور ساتھ ہی اپنے ارد گرد دیکھا جہاں کوئی نہیں تھا۔ بلاج نے گہرا سانس لیتے سر جھٹکا۔ اب تو یہ طے ہوا کہ زندگی گزارنے کا بہانہ مل گیا۔ تخیل میں بنتی تصویر نگاہوں کے سامنے آنے لگی۔ کیا ہوا، اندر آئے نا؟ بلاج کو خاموش کھڑی دیکھ اس نے سائیڈ پر ہوتے اندر آنے کا راستہ دیا۔ بلاج خاموشی سے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ لان سے گزر کر وہ اندرونی دروازے کے سے لانچ میں داخل ہوا۔ آپ بیٹھیں، میں امی کو بلاتا ہوں، داؤد کہتا ہوا قمر بیگم کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ بلاج خاموش نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا جب اپنے شانے پر کسی کا لمس محسوس کرکے پیچھے مڑا۔ مجھے ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ نہیں۔ پھر یاد نہیں کرتے مجھے؟ نہیں۔ بھول گئے مجھے؟ تم بھولتی ہی نہیں کہ یاد کروں۔ بلاج نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے عین دل کے مقام پر رکھا۔ تم یہاں رہتی ہو جہاں داخل ہونے کا راستہ ہے لیکن باہر جانے کا نہیں۔ بلاج کی بات پر یاسمین کھل اٹھی۔ وہ ناموقع سے اس کی مسکراہٹ دیکھے گئی۔ بلاج بیٹا، قریب سے آتی آواز پر وہ چونکا اور چہرہ موڑ کر دائیں جانب دیکھا۔ داؤد کے ساتھ قمر بیگم کھڑی تھی۔ بھائی آپ بیٹھ تو جائیں، ایسے کیوں کھڑے ہیں؟ داؤد کے سوال پر اس نے پھر نگاہیں چاروں طرف دوڑائیں۔ وہ اب بھی اکیلا کھڑا تھا اور کیوں کھڑا تھا یہ بھی بس وہی جانتا تھا۔ بیٹھ جاؤ بیٹا۔ قمر بیگم کے کہنے پر اس بات میں سر ہلاتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا تو قمر بیگم اس کے سامنے جا بیٹھی۔ داؤد ان کے قریب ہی کھڑا رہا۔ کیسی طبیعت ہے آنٹی؟ بلاج ان کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھتے پوچھا۔ جوان اولاد کے چلے جانے کے بعد ماں باپ بھلا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہوں بیٹا، وہ دھیرے سے بولی۔ اور انکل کہاں ہے؟ وہ باہر گئے، شاید کوئی کام تھا، کہہ کر وہ خاموش ہو گئی جیسے کہنے کو کچھ بچا ہی نہ ہو۔ اپنا خیال رکھیں آنٹی، لبابہ اور داؤد کی ذمہ داری بھی آپ کے سر پر ہے۔ بلاج کی بات پر اس بات میں سر ہلاتی ایک دم رو پڑی۔ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر قمر بیگم کے سامنے گھٹنوں کے بل جا بیٹھا۔ ایسے نہیں روئے آنٹی، میں ہوں نا آپ کے پاس، آپ کا بیٹا، فکر نہیں کریں، میں کبھی بھی آپ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ قمر بیگم کے آنسو صاف کرتا ہوا انہیں دلاسا دینے لگا۔ اب سوائے دکھ اور دلاسوں کے رہ کیا تھا؟ تم بہت اچھے ہو بیٹا۔ قمر بیگم نے بلاج کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے گلے لگایا تھا۔ پاس کھڑا داؤد بھی پیچھے سے بلاج کے گلے لگ گیا۔ تینوں کی نم آنکھیں تھیں اور جب کم ہی خوش رہا کرتی تھی۔ کیسی ہے؟ وہ تیزی سے اسٹاف روم کی طرف جا رہی تھی جب پیچھے سے آتی آواز پر رک کر پلٹی۔ اسکن کلر کی شرٹ کے ساتھ بلیک پینٹ میں ملبوس، ہاتھوں کو جیبوں میں ڈالے مسکراتا جیسمین کے سامنے کھڑا ہوا۔ تم پر فرض ہے کلاس سے پہلے میرے سامنے آ کر حاضری دینا؟ جیسمین نے بھیونچ کہی۔ بالکل فرض ہے جسے میں قضا نہیں کر سکتا، وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا، بھلا شرمندگی کیسے چھو کر گزر جاتی۔ جیسمین نے نفی میں سر ہلاتے واپس مڑ کر چلنا شروع کیا۔ یوسف نے بھی اس کے ساتھ قدم بڑھا دیے۔ بلاج بھائی اب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، بس خاموش ہو گئے ہیں، زیادہ بات نہیں کرتے۔ بلاج کا سوچتے ہی جیسمین کے چہرے پر اداسی اتر آئی، چاہ کر بھی اپنے جان سے پیارے بھائی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ خاموش تو ہوں گے ہی، کتنا خوش تھے وہ نکاح والے دن، اور اب داستہ طور پر بات و دوری چھوڑ دی۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی سے گزرے کہ وہ پھر بولا، میں تو اب اپنے لیے ہر نماز میں دعا کرنے لگا ہوں کہ آپ کا ساتھ ساری زندگی کے لیے ملے، ورنہ میں تو مر ہی جاؤں گا۔
आस पास से गुजरते स्टूडेंट्स को देखता वो धीरे से बोला, जबकि सर झुकाए चलती जैस्मीन ने चौंक कर उसे देखा। ये वो यूसुफ तो नहीं था जिसने जैस्मीन पर हाथ तक उठा दिया था। ये तो कोई और था जो जैस्मीन के सामने खड़ा उसके बगैर मर जाने तक की बातें कर रहा था। ज्यादा फिल्मी डायलॉग मत मारो। ये डायलॉग नहीं, हकीकत है। जिस शख्स की दुनिया बस एक इंसान से जुड़ी हो, अगर वो ही बिछड़ जाए तो बंदा जिंदा रहकर क्या करे। मोहब्बत से जैस्मीन की तरफ देखते हुए उसका अपनी जिंदगी में मकाम बता रहा था, मोहब्बत का यकीन दिला रहा था। कोई किसी के लिए नहीं मरता यूसुफ, और प्लीज आइंदा ये बात मत करना। सख्त लहजे में कहती वो तेजी से आगे बढ़ चुकी थी, जबकि यूसुफ वहीं खड़ा उसे जाता देखते जेर लब बोला, पर यूसुफ हैदर के आपके लिए मर सकता है जैस्मीन मलिक। ढलती शाम में वो बैठक में मौजूद हुक्के के कश भरते अपने सामने बैठे दिलावर को सुन रहे थे, जो उनके सामने तख्त पर गाँव तकिया से टेक लगाए पार्टी में होने वाले हंगामे से आगाह कर रहा था। दिलदार खान ने हमारी नाक में दम कर दिया है, हमारे बंदों को लड़वाकर हमारे ही खिलाफ करना चाह रहा है। पवन गार्ड भरते हुए बोले, मैं तो कहता हूँ बाबा साहब उसका भी काम तमाम कर दे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मूंछों का ताव देता हुआ खबासत से मुस्कुराया, अगर हमने ऐसा किया तो सबका पहला शक हम पे ही जाएगा, और वैसे भी वो लड़की, उस लड़की के मरने की वजह से जो लोग हमदर्दी जता रहे हैं उस पर भी हम पर शक करने लगेंगे। सख्त आवाज में कहते वो हुक्का से कश भरने लगे, जो उनके पास किसी काम से आता बलाल चौंक कर दरवाजे पर रुका। बातों से तो ये ही लगा था कि गुफ्तगू का महवर यास्मीन है। वो ऑफिसर शबीर अभी तक तो हमारे बंदों को पकड़ नहीं पाया, तो कोई और हम पर कैसे शक करेगा। दिलावर ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, तभी एक झटके से दरवाजा खोलता बलाज अंदर आया। मैं सोच भी नहीं सकता था बलाज, आप बाबा साईं आप इस हद तक गिर सकते हैं। यास्मीन को मेरी जिंदगी से निकालने के लिए आपने उसे जान से मार दिया। बलाज बेयकीनी से जहांगीर मलिक को देखते हुए गोया हुआ। वो तो कातलों को बाहर ढूंढता फिर रहा था, जबकि वो उसके अपने ही घर में थे। क्या बकवास कर रहे हो? जहांगीर मलिक, जो अचानक उस क़यामत पर गड़बड़ा उठे थे, अब संभल कर बोले। अलबत्ता दिलावर मजे से बैठा एक नए तमाशे के शुरू होने का इंतजार कर रहा था। बकवास? मैं बकवास कर रहा हूँ तो वो क्या था जो भी आप दोनों कर रहे थे? यूं तो मुझे आप अपनी औलाद होने से पहले यूं तो मुझे आपकी औलाद होने पर पहले भी कोई फख्र नहीं था, लेकिन आज आज मुझे शर्म महसूस हो रही है आपका बेटा होने पर। सुर्ख आंख के लिए वो बेबसी से बोला। अब अपने सामने खड़े शख्स को क्या कहता जो बाप के रूप में सांप बना बैठा था। एक ही औलाद की खुशियां अपनी ही औलाद की खुशियां निकल गया। जुबान संभाल कर बात करो, पता भी है किससे क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो? उधाड़े। वो जो नहीं चाहते थे वो हो गया था। बलाज को बदगुमान नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब वो अपने खिलाफ कर बैठे थे। एक बात याद रखिएगा जहांगीर मलिक, आपने उसे मेरी जिंदगी से तो निकाल दिया, कभी मेरे दिल से नहीं निकाल पाएंगे। और वैसे भी अगर दुश्मन भी मर जाए तो उसके लिए भी दिल में नरम गोशा पैदा हो ही जाता है। फिर वो तो मेरी बीवी और सबसे बढ़कर मेरी मोहब्बत थी। जताकर कहता हुआ मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि एकदम रुका। और हाँ, ये भी याद रखिएगा, बुराई कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, अंजाम उसका ज़वाल ही होता है। आपको भी जल्द अपने गुनाहों का हिसाब देना होगा। जहांगीर मलिक को वहीं साकित छोड़े बलाच वहां से फौरन निकल गया, जबकि तख्त पर बैठा दिलावर मुस्कुराते अपनी मूंछों को ताव दे रहा था। सदके कमरे में दाखिल होकर उसने पूरी कुव्वत से दरवाजा बंद कर दिया। दिल था कि अभी फट जाएगा। ये इंकशाफ इतना तकलीफ देता कि अभी तक वो इस बात को मानने से इनकारी था कि उसका अपना सगा बाप किसी की जान भी ले सकता है। बलाज का दिल चाहा हर चीज को तहस नहस कर दे। आगे बढ़कर बेड की चादर को नोचकर जमीन पर फेंक दिया गया। कुशन और तकिए नीचे फर्श पर जा गिरे थे। उसने मुड़कर ड्रेसिंग टेबल पर मौजूद सारी चीजें हाथ मारकर नीचे गिरा दी। हर चीज नीचे गिरकर फर्श पर बिखरती चली गई। महंगे परफ्यूम की शीशियां नीचे चकनाचूर हो गई थी। 2 मिनट में ही कमरे का नक्शा बदल चुका था। कैसे कर सकते हैं बाबा साईं आप ऐसा? मारना था तो मुझे मार देते, उस मासूम की जान तो ना लेते। पलाश ने सोचते गुस्से से ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर हाथ मारा, जो जोरदार आवाज के साथ चकनाचूर होकर मार्बल के फर्श पर गिरा। क्या हुआ भाई? बेटा? शोर की आवाज सुनकर उसके कमरे की तरफ आती जैस्मीन और फायजा बेगम ने दरवाजे पर रुकते पूछा। कमरे की हालत देखते उन्हें किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। कुछ नहीं, आप लोग जाए। बलाश खुद पर काबू पाते हुए बोला। चाहे कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, वो कभी इतना गुस्सा उन दो औरतों पर नहीं उतार सकता था। पर हुआ क्या है? आपने बाबा साईं के पास गए थे, क्या उन्होंने कुछ कहा है? फायजा बेगम ने कोशिश की थी, जबकि वो अच्छे से जानती थी कभी अपनी वजह से उन्हें परेशान नहीं करेगा। अम्मी, मैंने कहा ना कुछ नहीं हो, बस जरा सा गुस्सा हो गया था। आप ठीक हो? आप जाएं। जैस्मीन, इनको ले जाओ, कहते हुए अपना हाथ पीछे कर लिया ताकि हाथ से निकलता खून उनकी नजरों में ना जाए। अम्मी चले। जैस्मीन ने फायजा बेगम को शानों से थामा। फायजा बेगम भी अब की बार कोई बात ना की और खामोशी से वापस पलट गई। उन दोनों के जाते ही बलाज ने अपना हाथ चेहरे के सामने किया, जहाँ से तेजी से खून निकल रहा था। एक तल्ख मुस्कुराहट ने उसके लबों को छुआ। कहीं दूर से एक मानूस आवाज गूंजी थी। अपना ख्याल रखा करो बलाज। बेवफा वक्त था वो थे या मुकद्दर मेरा, बात जो भी थी बहरहाल अंजाम जुदाई निकला। जैस्मीन खामोश खड़ी फायजा बेगम को देख रही थी। वो वापस आने के बाद बेड पर बैठी कब से आंसू बहा रही थी।
بے شک بیٹے نے اپنے منہ سے دکھ کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن وہ ماں تھی، کیسے اس کے دل کا حال نہ جان پاتی۔ امی مت رو، ایسے طبیعت خراب ہو جائے گی۔ کیسے نہ رو، گھر میں خوشیاں آئی نہیں کہ پہلے ہی انہیں نظر لگ گئی۔ وہ بے بسی سے بولی، اللہ کی یہی مرضی تھی امی، انسان اللہ کے فیصلے کے آگے بے بس ہے۔ جیسمین ان کے پاس جا بیٹھی اور اپنے ہاتھ سے ان کے آنسو صاف کرنے لگی۔ جانتی ہوں، لیکن یہ کہتے وہ رو پڑی۔ بیٹے کی تکلیف میں دیکھ ان کا اپنا دل بھر آتا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتی تھی۔ کتنا بے بس ہو جاتا ہے انسان زندگی کے ہاتھوں، سب کچھ آنکھوں کے سامنے چھن جاتا ہے اور انسان کھڑا بس اپنے لٹنے کا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بس امی خاموش ہو جائیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اپنے ساتھ فائزہ بیگم کو لگاتے جیسمین نے تسلی دینی چاہیے، خود بھی اپنی آنکھوں کو بھیگنے سے روک نہ سکی تھی۔ 2 ماہ بعد کمرے میں جلتی مدھم روشنی میں وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو سلجھانے میں لگی تھی۔ سوجو کے تانے بانے اس سے ایک شخص سے جڑے تھے جو کم ہی وقت میں اسے بہت عزیز ہو گیا تھا۔ اس کے جذبات سے انکاری یہ دل بغاوت کر کے اس کے ساتھ جا ملا، پتہ ہی نہ چلا کہ ہر اصول اور رسم و رواج کو جاننے کے بعد وہ آنکھیں بند کیے اس شخص کی طرف کھینچتی چلی گئی، اور اب رگ رگ میں اس شخص کی محبت اور اس کی خوشبو اس طرح بس چکی تھی کہ جو پھول کے مرجھا جانے کے بعد بھی ساتھ نہیں چھوڑتی۔ کوئی اسے چاہتا تھا، بلکہ نہیں، کوئی اسے عشق کرتا تھا جس کا تصور اس کی زندگی کو مہکانے کے لیے کافی تھا۔ اف، کیا ہو گیا مجھے؟ جیسمین نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور ایک بار پھر بادلوں کو سلجھانے لگی۔ لبوں پر ایک خوبصورت تبسم رقص کرتا نویلی محبت کی نوید سنا رہا تھا۔ یوں ہی سوچے میں گم بیٹھی آئینے میں اپنے عکس کو دیکھنے لگی۔ دفتر موبائل بج اٹھا۔ ہاتھ بڑھا تو اس نے موبائل اٹھا کر اپنے سامنے کیا۔ اسکرین پر جگمگاتا نمبر اس کے لیے انجان نہیں تھا، لیکن پھر بھی ریسیو نہیں کیا۔ ہیلو، کال ریسیو کرتے ہی اسپیکر سے بھاری مردانہ آواز ابھری۔ تمہیں میں نے منع کیا تھا نا کال نہیں کرنا۔ جیسمین نے لہجے کو سخت بنایا۔ آپ نے بلاش بھائی سے بات کی؟ اس بات کو نظر انداز کرتے یوسف نے سوال پوچھا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ میں کیسے ان سے ابھی ہمارے بارے میں بات کر سکتی ہوں؟ وہ کیا سوچیں گے؟ وہ تب اٹھی۔ ہماری شادی کے بارے میں سوچیں گے اور کیا سوچیں گے؟ تو اسی جانب سکون سے کہا گیا۔ دیکھو، ایگزام شروع ہونے والے ہیں، اس کے بعد تمہارا ماسٹرز مکمل ہو جائے گا، بہتر ہے تب تک صرف اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ جیسمین نے اسے سمجھانا چاہا۔ یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں، ماسٹرز کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد فوراً ہی آپ کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں، اس لیے بلاش بھائی سے بات کریں۔ یوسف نے سمجھنا تو خاک تھا، البتہ ڈٹائی سے بولا، ہتھیلی پر سرسوں جمانے کی ضرورت نہیں، ہتھیلی کی بجائے پتیلی میں جما لیتا ہوں، آپ بات کریں۔ آپ کے یوسف کی بات پر جیسمین کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ وہ اٹھی اور موبائل کان سے لگائے کھڑکی کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ مسٹر یوسف حیدر، کہ کوئی کسی کے لیے اتنا بھی پاگل ہو سکتا ہے؟ اب مجھے کوئی اور کسی کا تو نہیں پتا، پر یوسف حیدر جیسمین ملک کے لیے ہو گیا ہے۔ وہ گمبھیر لہجے میں کہتا ہے۔ جیسمین کا دل دھڑکا گیا، اس نے موبائل پر گرفت مضبوط کی، ہتھیلیاں بھیگنے لگی تھیں۔ اچھا بس، یہ فلمیں دیکھنا بند کرو، پڑھائی پر توجہ دو، بائے، اس نے کہتے ہوئے فون فوراً کاٹ دیا، جبکہ دوسری طرف یوسف سنے سنے کہتا ہی رہ گیا۔ صبح ہوتے ہی جیسمین یونی کے لیے نکلی اور بلاج ہسپتال کے لیے نکل چکا تھا۔ دوسری طرف خاور اور دلاور اس وقت جلسے کی تیاری میں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے، جبکہ جہانگیر ملک اپنے کمرے میں بیٹھے اخبار پڑھنے میں مصروف تھے، جبکہ فائزہ بیگم ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ فائزہ، آج شام کچھ مہمان آ رہے ہیں، ان کی خاطر تواضع میں کمی نہ رہے۔ اخبار کا صفحہ پلٹتے انہوں نے اس نئی خبر سے آگاہ کیا۔ کون آ رہے ہیں؟ فائزہ بیگم نے ہاتھ میں موجود چائے کا کپ انہیں تھماتے پوچھا۔ ہیں کچھ خاص مہمان، اب جائیں، جا کر تیاری کریں ان کے آنے کی۔ یہ کہہ کر ایک بار پھر اخبار پڑھنے میں مشغول ہو گئے، جبکہ فائزہ بیگم مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئی۔ یہ حسرت ہی دل میں رہ گئی کہ کبھی ان کا شوہر اپنے کسی فیصلے میں انہیں شامل کرتا، وہ تو صرف گھر میں موجود اس سامان کی طرح تھی جو ضرورت پڑنے پر ہی یاد آیا کرتا تھا۔ اس بار ایگزامز کے بعد ہم چاروں مری چلیں گے، کیا خیال ہے؟ کینٹین سے بے بیٹھے وہ چاروں آپس میں باتوں میں مصروف تھے جب جنید نے اپنا پلان بنایا۔ اچھا آئیڈیا ہے، کیوں ہی نوید یوسی؟ حذیفہ نے بھی اس کی تائید کرتے ہوئے ان دونوں سے پوچھا جو برگر سے انصاف کرنے میں مصروف تھے۔ 4 نہیں 5، یوسف کے کہنے کی دیر تھی کہ برگر کھاتے نوید کو ایک دم پھندہ لگا، اچھے سے جانتا تھا اس 5 شخص کو۔ 5 کون ہے؟ جنید اور حذیفہ نے بھویں چکائے یوسف کو دیکھا جو سکون سے کھانے میں مصروف تھا۔ اسی سکون کے ساتھ جواب بھی دیا، جیسمین۔ ہاں، وہ کیوں جائیں گی ہمارے ساتھ؟ دونوں کی آنکھیں ابل کر باہر آنے کو تیار تھیں، جبکہ نوید نے فوراً پانی کا گلاس اٹھا کر منہ کو لگایا۔ گلے میں اٹکتا نوالا اس کی جان بھی لے سکتا تھا، یہ شاید یوسف کی بات۔ کیا مطلب کیوں؟ ظاہر ہے شادی کے بعد میں اپنی بیوی کو ہر جگہ اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا نا۔ ہیں، تو شادی کر رہا ہے اور ہمیں بتایا بھی نہیں؟ حذیفہ اور جنید کا صدمہ خاصا گہرا تھا، البتہ نوید نفی میں سر ہلاتے بڑبڑایا، بلی کو خواب میں چھیچڑے نظر آ رہے ہیں۔ اب تو بتا دیا نا، اور مجھے کوئی چھیچڑے نظر نہیں آ رہے۔ ان دونوں کو جواب دے کر آخر میں نوید سے کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی بڑبڑاہٹ جو سن لی تھی، پھر جواب دینا تو فرض بن گیا تھا نا۔ اب کہاں جا رہا ہے؟ نوید اسے جاتے دیکھ پیچھے سے آواز لگائی، جسے یوسف انسنا کرتا کینٹین سے باہر نکل گیا۔
کیا واقعی شادی کر لے گا؟ جنید نے حیرت سے پوچھا۔ حذیفہ اور نوید ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر رہ گئے، جو اب جواب کسی کے پاس نہ تھا سوائے قسمت کے۔ گاڑیاں تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی اس عظیم الشان حویلی کے سامنے جا رکی۔ دروازے پہ کھڑے رشید میاں نے آگے گاڑی میں بیٹھے شخص کو پہچانتے فوراً دروازہ کھولا۔ ڈرائیور گاڑی آگے بڑھاتا اندر پورچ میں لے آیا۔ گاڑی رکی اور ساتھ ہی ایک ادھیڑ عمر مرد دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ ساتھ ہی ایک ادھیڑ عمر عورت بھی گاڑی سے نکل کر پیچھے رکی گاڑی کی طرف دیکھنے لگی، جس میں سے وہ دوشیزہ نکل کر ان کی طرف آ رہی تھی۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، گلے میں لال دوپٹہ، اپنے لمبے گھنے بال کمر پر پھیلائے، وہ دور دیس سے آئی کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ حورین بیٹا جلدی آؤ، شجاع عالمگیر نے بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مسکراتی اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ آئی بابا، چلنے دیر ہو رہی ہے۔ شجاع عالمگیر دونوں کو اپنے ہمراہ لیے اندرونی دروازے کی طرف بڑھے۔ جب دروازے سے نکلتا بلاج ان دونوں میاں بیوی کو سلام کرتا، ساتھ ہی کھڑی لڑکی پر نظر ڈالے بغیر آگے بڑھ گیا۔ البتہ پیچھے کھڑی حورین عالمگیر نے ایک بار مڑ کر اسے ضرور دیکھا تھا۔ آؤ شجاع عالمگیر، تمہارا ہی انتظار تھا۔ لاؤنج میں بیٹھے جہانگیر ملک اور فائزہ ملک انہیں دیکھتے ہوئے خوش دلی سے مسکراتے ان کے پاس چلے آئے۔ اور کیسے ہیں ملک صاحب؟ شجاع عالمگیر نے بغل گیر ہوتے ہوئے پوچھا۔ مسز شجاع اور حورین فائزہ بیگم سے مل رہی تھیں۔ بس اللہ کا شکر ہے، آؤ اندر چلیں۔ آئے نا بھابی۔ ان تینوں کو اپنے ہمراہ لیے وہ ڈرائنگ روم میں چلے گئے، جبکہ فائزہ بیگم نے کچن کو رخ کیا اور شبانہ کو ہدایت دینے کے بعد خود جیسمین کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی وہ کانوں میں ٹاپس پہن رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے کپڑوں پر ڈالی۔ گہرے نیلے رنگ کی شلوار قمیض جس پر ہلکا سا کام تھا، اس پر بے حد جچ رہا تھا۔ پتہ نہیں کون سے مہمان ہیں، جیسمین بڑبڑائی، تبھی فائزہ بیگم کمرے میں چلی آئیں۔ تیار ہو؟ جی امی۔ آ جاؤ، پھر مہمان آ گئے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ جی چلیں، جیسمین کہتے ہوئے ان کے ساتھ کمرے سے باہر نکل کر سیڑھیوں اترتی نیچے ڈرائنگ روم میں چلی گئیں، جہاں سب بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ جیسمین سب کو مشترکہ سلام کرتی فائزہ بیگم کے ساتھ صوفے پر جا بیٹھی۔ بیٹے ادھر آؤ نا، ہمارے پاس بیٹھو، مسز شجاع مسکرا کر اپنے اور حورین کے درمیان سے بیٹھنے کا اشارہ کرتے بولی۔ جیسمین نے الجھ کر فائزہ بیگم کو دیکھا، جو خود بھی خاصی الجھی نظر آ رہی تھی۔ جاؤ جیسمین۔ جہانگیر ملک کے کہنے پر وہ سر جھکائے اپنی جگہ سے اٹھی اور ان دونوں ماں بیٹی کے درمیان جا بیٹھی۔ اور بیٹا آج کل آپ کیا کر رہی ہیں؟ جی آنٹی، یونیورسٹی میں ٹیچر ہوں، اب ایگزامز کے بعد چھوڑ دوں گی، وہ دھیرے سے بولی۔ ذہن میں چھن سے یوسف کی بات یاد آئی تھی۔ اس بار ایگزامز کے بعد آپ یونیورسٹی چھوڑ دیں گی؟ میں نہیں چاہتا میرا ہوتے میری بیوی یوں پیسوں کے لیے خود کو تھکاتی پھرے۔ جیسمین نے چہرہ نیچے جھکا لیا، ساتھ ہی ہونٹوں پر ذرا ہی مسکراہٹ دبا لی۔ یہ تو اچھی بات ہے بیٹا، ویسے بھی سمیر کو عورتوں کو نوکری کرنا نہیں پسند۔ مسز شجاع کی بات پر جیسمین کی مسکراہٹ ایک دم سمٹ گئی۔ فائزہ بیگم بھی فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی۔ جیسمین بیٹا، جاؤ جا کر کچن میں شبانہ کو دیکھو۔ فائزہ بیگم نے اسے منظر سے ہٹانا چاہا۔ جیسمین فوراً اس بات میں سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں بھی چلتی ہوں جیسمین، حورین کہتی اٹھ کھڑی اور اس کے ساتھ ہی ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی۔ کچن میں آ کر جیسمین نے اپنے سر پر جمایا دوپٹہ درست کیا اور اب اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ جیسمین ایک بات پوچھوں؟ حورین نے کچن میں نظر دوڑاتے کہا، جہاں شبانہ کے ساتھ سارے ملازمین کام میں لگے تھے۔ جی بولیں، اس نے اجازت دی۔ وہ جب میں اندر آ رہی تھی تو کوئی آدمی باہر جا رہا تھا، وہ کون تھا؟ کہتے ہوئے حورین کی نظروں میں بلاج کا سایہ لڑایا۔ آدمی؟ اس نے سوالیہ نظروں سے حورین کو دیکھا۔ ہاں، وہ بلیک پینٹ شرٹ میں۔ اوہ، وہ بلاج بھائی تھے، کسی کام کی وجہ سے آئے تھے، ہسپتال چلے گئے، جیسمین نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ہسپتال کیوں؟ وہ ڈاکٹر ہے نا، اس لیے ہسپتال گئے۔ مسکرا کر کہتی شبانہ کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے حورین وہیں کھڑی سوچے میں گم دھیرے سے بڑبڑائی۔ ڈاکٹر بلاج، اتنا غرور؟ یوسف تھوڑی دیر پہلے ہی کوچنگ سینٹر سے واپس لوٹا تھا، اب کمرے میں بیڈ پر لیٹا خالی خالی نظروں سے چھت کو تک رہا تھا۔ حیدر صاحب کے جانے کے بعد ان چار دیواروں میں اب وہ اکیلا ہی رہ گیا تھا، اسی لیے زیادہ تر وقت وہ باہر ہی گزارتا تاکہ تنہائی کا احساس نہ ہو۔ لیکن جب گھر پر ہوتا اور تنہائی کا احساس ستانے لگ جائے تو وہ جیسمین کو کال کر لیتا۔ یوں تو جیسمین نے منع کیا تھا، پر تنہائی کے ہاتھوں مجبور ہو کر جیسمین کی ناراضگی مول لے لیتا تھا۔ یا اللہ، ایک ایک کر کے میرے ماں باپ میری زندگی سے چلے گئے، جبکہ ان کے سوا میرا سگا کوئی نہ تھا، پر اب میرے دوستوں اور جیسمین کے علاوہ میرا کوئی نہیں۔ آپ تو جانتے ہیں میں جیسمین سے کتنی محبت کرتا ہوں، میرے اللہ پلیز اب مجھ سے جیسمین کو دور نہیں کیجیے گا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ دل نہ جانے کیوں اداس ہو رہا تھا، عجیب سی بے چینی جس کا علاج بس ایک ہی تھا، اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہونا۔ وہ صحن میں لگے واش بیسن کی طرف آیا اور وضو کرنے لگا۔ دور کہیں فضاؤں میں گونجتی عشاء کی اذان کی آواز اب قریبی مسجدوں سے سنائی دینے لگی۔ یوسف وضو کر کے گھر سے نکلا اور دروازے کو تالا لگاتا مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ ایک گلی چھوڑ کر اگلی گلی میں مسجد کے محلے کی سب سے بڑی جامع مسجد تعمیر تھی۔ وہ پہلی صف میں جا کھڑا ہوا۔ جماعت نماز ادا کرنے کے بعد وہ دعا میں ہاتھ اٹھائے اپنے رب سے محو گفتگو تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں ہر چیز کو محنت سے حاصل کیا ہے، مجھے زندگی میں سہولیات میسر نہیں تھیں، انہیں حاصل کرنے کے لیے بھاگنا پڑا، بہت بھاگنا پڑا، لیکن میں کبھی آپ سے شکایت نہیں کی میرے اللہ۔ جو بھی ملا جیسے بھی ملا میں راضی تھا، راضی ہوں، جیسمین کا مجھ سے نہ چھیننا۔
وہ چلی جائے گی تو کوئی کوشش کوئی جدوجہد اسے واپس نہیں لا سکے گی اور نہ ہی کوئی اور اس کی کمی پورا کر پائے گا۔ شاید اس دنیا میں ہر چیز کا نعم البدل ہو پر محبت کا نعم البدل کوئی نہیں۔ رشتہ ہر ایک سے جڑ جاتا ہے لیکن محبت ہر ایک سے نہیں ہوتی۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور آپ سے اس کو مانگتا ہوں، بے شک آپ کے علاوہ کوئی نہیں جو مجھے اس سے دور کر سکے اور نہ مجھے اس سے ملا سکے۔ یوں ہی بیٹھا وہ کافی دیر تک اپنے رب سے فریاد کرتا رہا، اس سے مانگتا رہا جس کے خزانوں میں کمی نہیں، وہ تماس دے تو اس کی رحمت اور نہ دے تو مصلحت۔ دعا مانگو یوسف اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہاں موجود نمازی مسجد سے باہر نکل رہے تھے، سب کے ساتھ وہ بھی مسجد سے باہر نکلتا گھر کی جانب بڑھ گیا۔ اپنے رب سے ہم کلام ہونے کے بعد اب وہ قدر پرسکون تھا۔ وہ دلوں کو یوں بھی نکھار دیتا ہے، ایک خدا ہی تو ہے جو سب سنوار دیتا ہے۔ امی میں آ جاؤں؟ دروازے پر کھڑے پلاش نے دستک دیتے ہوئے پوچھا۔ فائزہ بیگم نے تھکے ہوئے انداز میں دیکھا اور ہاتھ میں پکڑی کتاب اور آنکھوں پر لگا چشمہ اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ کیا وہ آپ اتنی تھکی ہوئی کیوں لگ رہی ہیں؟ بلاج آگے بڑھا اور ان کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، ہونا کیا تھا، آج کچھ مہمان آئے تھے، شاید تمہارے بابا سائی نے جیسمین کو دیکھنے کے لیے بلایا تھا۔ فائزہ بیگم کی بات پر بلاج نے چونک کر انہیں دیکھا جو بجھے چہرے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ذہن کے پردے پر فوراً شجاع عالمگیر اور اس کی بیوی کا چہرہ گم گیا۔ شاید مطلب تمہارے بابا سائی نے بتایا تو نہیں وہ لوگ کیوں آئے تھے اور نہ انہوں نے کچھ کہا، پر ان کے انداز سے تو ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے جیسمین کو دیکھنے آئے ہیں۔ فائزہ بیگم نے وضاحت دی۔ اچھا تو ٹھیک ہے نا، جیسمین کی شادی تو کرنی ہے، بلاج نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ وہ اب یہ تو جان گیا تھا کہ جہانگیر عالمگیر نے وہی کرنا تھا جو وہ چاہتے تھے، پھر چاہے اس کے لیے کسی کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ ہاں پر میں نے چاہا کوئی اچھا سا لڑکا اپنی بیٹی کے لیے ڈھونڈوں، پر تمہارے باپ نے تو یہ حق بھی مجھے نہیں دیا۔ فائزہ بیگم اپنی نم ہوتی آنکھوں سے بہنے سے روکنے کے لیے پلکیں جھپکا گئی۔ بابا سائی نے کبھی کسی کی چلنے دی ہے؟ جب کسی کو موقع دیں گے، خیر آپ فکر مت کریں، میں بابا سائی سے بات کروں گا۔ بلاج ان کا ہاتھ تھپتھپاتا انہیں تسلی دیتا اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کے چہرے پر گہری سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ ساری رات بے چینی سے سوئی جاگتی کیفیت میں گزارنے کے بعد وہ صبح ہوتے ہی یونیورسٹی پہنچ چکی تھی اور اب سبز رنگ کی شلوار کے بیچ میں سر پر دوپٹہ اوڑھے اپنے آفس میں بیٹھی وہ پھر کل آئے مہمانوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ مسز شجاع کا رویہ اور ان کی باتوں نے سکون سے سونے نہیں دیا تھا۔ اگر وہ واقعی سے اپنی بیٹی کے لیے پسند کر گئی تو وہ کیا کرے گی، اور یوسف اس کا کیا ہوگا؟ میں تو اب اپنے لیے ہر نماز میں دعا کرنے لگا ہوں کہ آپ کا ساتھ صحیح زندگی کے لیے ملے، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ یوسف کی کئی بات کانوں میں گونجنے لگی، وہ ایک دم چیئر پر سیدھی ہو بیٹھی۔ نہیں، مجھے بلاج بھائی سے بات کر لینی چاہیے، وہ بڑبڑائی۔ تبھی دروازہ کھول کر یوسف اندر آیا۔ دستک دے کر اجازت لینے جیسا تکلف اس نے بہت پہلے چھوڑ دیا تھا۔ کیسی ہیں؟ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا، درمیان میں ٹیبل حائل تھی۔ ٹھیک ہوں۔ جیسمین نے اس کی مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے سوچا، ایک خیال سا ذہن میں آیا تھا، کیا اسے بتا دے؟ لگ تو نہیں رہی کوئی پریشانی ہے؟ ہاں، سب سے بڑی پریشانی تو تم ہو۔ وہ جو فکر مند ہو رہا تھا جیسمین کے جواب پر اسے گھور کر دیکھنے لگا۔ مجال ہے جو کبھی محبت کا جواب محبت سے دے دے۔ محبت کا جواب محبت سے دینا محرم کا حق ہوتا ہے، نامحرم کا نہیں۔ جیسمین نے اس کی طبیعت صاف کی، پر وہ بھی یوسف تھا کہاں باز آنے والا۔ تبھی تو کہہ رہا ہوں بلاج بھائی سے بات کریں، مجھے محرم بنا لے، پھر دیکھیے گا آپ کے ہونٹوں سے مسکراہٹ جدا نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی بات پر جیسمین اپنی مسکراہٹ دباتی چیئر سے اٹھ کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محبت مانند پڑ جاتی ہے یوسف، وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے کہہ رہی تھی۔ محبت کبھی مانند نہیں پڑتی جیسمین، یہ وقت گزرنے کے ساتھ اور نکھرتی جاتی ہے، مضبوط سے مضبوط ہو جاتی ہے، بشرط یہ کہ وہ محبت ہو۔ یوسف نے بھی اسی سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس کی آخری بات پر جیسمین ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ لوگ کشش کا شکار ہو کر سمجھتے ہیں محبت ہو گئی اور پھر جلد بازی میں شادی کر لیتے ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد یہ کشش مانند پڑ جاتی ہے اور طلاق کی صورت میں محبت کو بدنام کر جاتی ہے۔ ہم انسان دراصل اپنے جذبات کو نہیں سمجھ پاتے اور کشش یا پسندیدگی کا شکار ہو کر سمجھتے ہیں محبت ہو گئی ہے۔ یوسف نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا، جیسے لوگوں کی سوچ کا مذاق اڑایا ہو۔ اور تمہیں بتایا تمہیں مجھ سے کیا ہے، کشش، پسند یا محبت؟ جیسمین نے بے تاثیر چہرے سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے سوال پر یوسف سینے پر ہاتھ باندھ کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ جیسمین نے فوراً نظریں جھکا لی۔ ان خوبصورت سی آنکھوں کی کشش اسے یوں ہی نظریں جھکانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ میں کوئی ٹین ایجر نہیں ہوں جیسمین جو کشش کا شکار ہوتا۔ بہت کم عمری میں زندگی کی سختیاں جھیلنے کے بعد میں ایک میچور انسان بنا ہوں۔ پھر بھی پہل ملاقات میں مجھے یہی لگا کہ یہ محض پسندیدگی ہے، آپ بس مجھے اچھی لگنے لگے۔ اتنا آکورڈ تھا نا اپنی ٹیچر کے لیے ایسا سوچنا۔ یوسف سر جھٹک کر مسکرایا، جیسے اب اپنا ہی مذاق اڑا رہا ہو۔ اسی لیے میں نے خود کو آپ سے دور رکھنا ہی مناسب سمجھا۔ آپ کو یاد ہے جب فٹ بال گراؤنڈ میں آپ کو بال آ کر لگی تھی؟ سالیہ نظروں سے جیسمین کو دیکھا، جس پر فوراً اس بات میں سل آیا۔ آپ نے میری طرف دیکھا کہ شاید میں آپ سے سوری کروں گا، مگر اس وقت میں خود سے اتنا الجھا ہوا تھا کہ میں نے آپ کو نظر انداز کرنا بہتر جانا۔
لیکن آپ کو چوٹ پہنچانے کے بعد مجھے خود بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر تابوت میں آخری کھیل تب ٹھونکی جب اسٹاف روم میں آپ کو تکلیف پہنچائی تھی۔ تب میں نے جان لیا تھا آپ کو تکلیف میں دیکھ کر میں خود بھی کبھی سکون سے نہیں رہ پاؤں گا۔ اس نے گہرا سانس لے کے جیسمین کی طرف دیکھا اور دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جیسمین نے جھجکتے ہاتھ پیچھے کھینچنے کی کوشش کی، مگر یوسف کی گرفت محفوظ تھی۔ محبت چاہے اللہ سے ہو یا اس کے بندے سے، اپنا آپ مارنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ شخص کبھی کسی سے محبت نہیں کر سکتا جو خود سے محبت کرتا ہوں، اور میں آپ سے محبت کرتا ہوں جیسمین۔ یوسف نے کہتے ایک نازک سا بریسلیٹ اپنی پینٹ کی جیب سے نکالا اور جیسمین کی کلائی میں ڈال کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ جیسمین حالت محبوب میں یوسف کو دیکھتے اس کے اظہار کو سن رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اپنے ہاتھ میں موجود بریسلیٹ کو دیکھ کر سنسی رہ گئی۔ کیسا لگا آپ کو؟ معلوم ہے یہ بہت قیمتی نہیں، پر یہ بہت قیمتی ہے یوسف، کیونکہ یہ محبت سے دیا گیا تحفہ، ہر محبت سے دیے گئے تحائف کی قیمت نہیں دیکھی جاتی، وہ اپنے آپ میں نایاب ہوتے ہیں۔ جیسمین اس کی بات کاٹ کر بولی۔ یوسف مسکرایا۔ میں ساری زندگی سے سنبھال کر رکھوں گی، میں ساری زندگی ایسے ہی تحائف دیتا رہوں گا۔ یوسف کی بات پر جیسمین اب دھیرے سے مسکرا دی اور اپنے ہاتھ میں موجود چھوٹے چھوٹے نگوں سے سجے گولڈن بریسلیٹ کو دیکھنے لگی جو اپنی پورا آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ بابا سائیں شجاع عالمگیر کے گھر والوں کو ہماری جیسمین پسند آ گئی، میں تو کہتا ہوں رشتہ پکا کر دیں۔ صوفہ پر بیٹھا خاوٹ ملک جہانگیر کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ ہمیں بلاج کو بتانا ہوگا، ورنہ معلوم ہونے پر وہ ہنگامہ کرے گا۔ بیڈ پر نیم دراز جہانگیر ملک نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو جو کرنا ہے ابھی کریں بابا سائیں، کیونکہ بلاج اگر اس لڑکی کے غم پر سنبھل گیا، اپنے حالات سے سمجھوتا کر لیا، تب وہ ایک بار پھر ہمارے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے گا۔ اور دلاور کی ابھی بات پوری ہی نہیں ہوئی تھی کہ بلاج کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ یاسمین کا غم ضرور ہے، مگر اب اتنا کمزور نہیں ہوا کہ اپنی بہن کی حفاظت نہ کر سکوں۔ دلاور کو دیکھتے ہوئے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں جتا کر بولا۔ آپ کو مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں بابا صاحب، میں جان گیا ہوں آپ نے وہی کرنا ہے جو آپ چاہتے ہیں، پھر چاہے اس کے لیے کسی کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ اب کہ اس کا رخ جہانگیر ملک کی طرف تھا جو اس کی بات سنتے سیدھا ہو بیٹھے تھے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ تم ہماری باتیں سن رہے تھے؟ مجھے کیا ضرورت ہے آپ کی باتیں سننے کی؟ آپ سے بات کرنے آ رہا تھا تو کانوں میں خود بخود پڑ گئی۔ خیر، آپ کو جو کرنا ہے کریں، میں نہیں روکوں گا۔ جیسمین کی شادی کرانی ہے کرائیں، پر بلاج نے رک کر ایک نظر ان تینوں پر ڈالی۔ میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ جہانگیر ملک بھویں اٹھا کر اسے دیکھا، اگلے ہی لمحے اس کے منہ سے ادا ہوتے الفاظ نے وہاں بیٹھے ہر شخص کو ساکت کر دیا۔ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ بلاج کے جاتے ہی جہانگیر ملک ان دونوں کو دیکھ کر بڑبڑائے۔ ڈائننگ ٹیبل پر موجود سب خاموشی سے بیٹھے ڈنر کرنے میں مصروف تھے جب شجاع عالمگیر نے بیوی کو مخاطب کیا۔ کرن بیگم، آج جہانگیر ملک کا فون آیا تھا۔ اچھا تو کیا کہہ رہے تھے؟ آپ نے بتا دیا نا ہمیں جیسمین پسند ہے۔ کرن عالمگیر نے کہتے ہوئے ایک نظر بیٹے کو دیکھا جس کے چہرے پر فوراً ناگواری اتر آئی۔ مام پلیز، میں سمیر، تم سے کسی نے کہا نہیں کہ بیچ میں بولو۔ شجاع عالمگیر نے اس کی بات کاٹ کر سخت لہجے میں ٹوکا۔ وہ اچھی لڑکی ہے سمیر، ایک بار اسے مل لو، تمہیں پسند آئے گی۔ کرن عالمگیر اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ اور اگر پسند نہ بھی آئے تو یاد رکھنا تمہاری شادی جیسمین سے ہی ہوگی۔ جہانگیر ملک کے ساتھ میں اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا۔ دیکھنا یہ رشتہ ہو جانے کے بعد اگلی بار چناؤ میں جہانگیر ملک کے بجائے تم وزیر کی کرسی پر بیٹھو گے۔ شجاع عالمگیر کی بات پر وہ سر جھٹکتا واپس کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ پاس بیٹھی حورین نے مسکراتے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ کم آن، اتنی بری بھی نہیں ہے۔ تم چپ کرو۔ سمیر نے گھور کر اسے دیکھا جس پر مسکراتی دباتی شجاع عالمگیر کی طرف متوجہ ہوئی۔ جہانگیر ملک کو میں نے ہاں کر دی ہے، پر شجاع عالمگیر نے رک کر ایک نظر ان تینوں کو دیکھا جو انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ پر وہ چاہتا ہے کہ سمیر کے ساتھ ساتھ حورین کا رشتہ بھی ان کے بیٹے بلاج سے کر دیا جائے۔ شجاع ملک نے دھماکہ کیا۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کرن عالمگیر نے حیرت سے انہیں دیکھا جبکہ اب کی بار سمیر کے ہونٹوں پہ چلانے والی مسکراہٹ کی سجائے حورین کو دیکھا جو خود بھی بے یقینی سے کبھی ماں تو کبھی باپ کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، اس نے کہا جیسمین کا رشتہ اسی صورت میں سمیر سے کرے گا جب ہم حورین کا رشتہ بلاج سے کر دیں گے۔ وہ سنجیدگی سے بولے۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ کیا دینا تھا؟ کہہ دیا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آخر کو حورین کی شادی بھی تو کرنی ہے نا۔ وہ سنجیدگی سے کہتے واپس کھانے کی طرف متوجہ ہوئے۔ کرن عالمگیر خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی، پھر خود بھی اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ جب مردوں میں فیصلہ ہو چکا تھا تو عورتوں کو بولنے کا کیا حق؟ آپ خاموش کیوں؟ مسکراؤ۔ سمیر طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولے۔ حورین نے اسے غصے سے گھورا اور پھر اپنا چہرہ نیچے جھکا لیا۔ اب اس کے ہونٹوں پر واضح مسکراہٹ تھی۔ تو تم بھی عام مردوں میں سے نکلے۔ جیسمین کمرے میں موجود کھڑکی کے سامنے کھڑی اپنے ہاتھ میں پہنے گولڈن بریسلیٹ کو دیکھ رہی تھی جب اس کے کمرے میں آ کر شبانہ نے جہانگیر کا پیغام دیا۔ جیسمین بی بی، آپ کو بڑے سرکار بلا رہے ہیں۔ باہر لاؤنج میں؟ جی ٹھیک ہے، آپ چلیں، میں آتی ہوں، جیسمین نے کہتے ہوئے شبانہ اس بات میں سے ہلاتی کمرے سے نکل گئی۔ جیسمین نے بیڈ پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر سر پر لیا اور کمرے سے باہر نکل کر سیڑھیاں اترتی لاؤنج میں آ گئی جہاں سب موجود تھے۔
بابا صاحب آپ نے بلایا؟ وہ سر جھکا کر صوفے پر بیٹھے جہانگیر ملک کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ہاں ہمیں تمہیں آپ سب کو کچھ بتانا ہے، وہ سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ ایسی کیا بات ہے کہ آپ نے یوں سب کو بلا لیا؟ فائزہ بیگم نے کہتے دلاور خاور کو دیکھا جو صوفے پر بیٹھے سکون سے سب سن رہے تھے۔ فائزہ بیگم کو ذرا دیر نہ لگی سمجھنے میں کہ وہ دونوں پہلے ہر بات سے واقف ہیں۔ ہم نے شجاع عالمگیر کے بیٹے سمیر کے ساتھ جیسمین کا رشتہ پکا کر دیا ہے، اور یہی نہیں، حورین کا ہاتھ بھی ہم نے بلاج کے لیے مانگ لیا ہے۔ جہانگیر ملک کی بات پر جیسمین اور فائزہ بیگم پر کسی بجلی کی طرح گری۔ ایک کو شوہر سے گلا تھا تو دوسری بے یقینی سے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ جیسمین نے اسی بے یقینی سے بلاج کی طرف دیکھا جو سنجیدہ چہرے کے ساتھ اس کے بائیں جانب کھڑا تھا۔ ہمیں امید ہے فائزہ بیگم آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، آپ جائیں، کل سے ان کی شادی کی تیاریاں شروع کیجیے، ہم جلد از جلد اپنے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں۔ جہانگیر ملک کی بات پر فائزہ بیگم فوراً اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جب فیصلہ ہو چکا تھا تو ان کا وہاں کیا کام؟ وہ واپس سیڑھیوں کی جانب بڑھتی جیسمین نے ایک آس بھری نظر بلاج پر ڈالی کہ وہ شاید کچھ کہے گا، کوئی اعتراض اٹھائے گا، پر وہ خاموش تھا، سنجیدہ خاموش۔ مجھے اپنی بہن کی خوشیوں کی ضمانت چاہیے، وہ جہانگیر ملک کے سامنے کھڑا سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ یہ کیسی شرط ہے؟ جہانگیر ملک نے سخت لہجے میں پوچھا۔ بھلا بیٹیوں کے نصیب کی ضمانت بھی کسی کو ملی ہے یا قسمت کی بات ہے؟ آنگن میں پھول گرے ہیں یا پتھر؟ یہی شرط ہے، مجھے اپنی بہن کی خوشیوں کی ضمانت چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو شجاع عالمگیر سے ان کی بیٹی کا ہاتھ میرے لیے مانگیں گے۔ کیا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ بلاج کی بات پر تینوں کو جھٹکا لگا۔ کہاں تو یاسمین کے بعد کسی کی بات نہیں کرنا چاہتا تھا اور اب شادی کی بات کر رہا تھا۔ یہی میری شرط ہے بابا صاحب، اگر ان لوگوں نے میری بہن کو یہاں خوش رکھا تو ان کی بیٹی بھی یہاں خوش رہے گی۔ انکار کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ میں یاسمین کے قاتلوں کو بھولا نہیں ہوں۔ وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بہت کچھ جتاتا وہاں سے چلا گیا اور اس کے ساتھ ہی ذہن کے پردے پر سب کچھ دھندلا گیا۔ بلاج نے آنکھیں کھول دی۔ کمرے میں چلتی مدھم روشنی میں وہ کھڑکی کے سامنے رکھی چیئر پر بیٹھا تھا۔ جب عقب میں آتی آواز پر اپنی چونک کر اپنی سوچوں سے نکلا، چہرہ موڑ کر دروازے کی جانب دیکھا جہاں جیسمین کھڑی تھی۔ بلاج بھائی آ جاؤ بچے، جیسمین کو دیکھ کر مسکرایا۔ بھائی مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ انگلیاں مروڑتی اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ ہاں بولو کیا بات ہے؟ بلاج نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے پوچھا۔ بھائی مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ نظر جھکائے انگلیاں مروڑتی وہ تیزی سے بول رہی تھی۔ بلاج یوں ہی سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا، اسے حیرت نہیں ہوئی تھی پر نہ ہی وہ اس انکار پر الجھا تھا۔ وجہ؟ اسی سنجیدگی سے پوچھا گیا۔ میں بھائی وہ اس کی سمجھ نہ آیا کیسے بولے، کیسے بتائے کہ وہ سمیر سے نہیں یوسف سے شادی کرنا چاہتی ہے، اس سے محبت کرتی ہے۔ بولو جیسمین۔ میں وہ کیا بھائی وہ پھر رکی۔ اب کی بار بلاج نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ کسی کو پسند کرتی ہو؟ بلاج کی بات پر جیسمین نے حیرت سے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، نہ غصہ تھا نہ نرمی، بس سنجیدگی۔ جیسمین نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ کون ہے وہ؟ بھائی وہ یوسف کو پسند کرتی ہو؟ اس بار بھی جیسمین کے بولنے سے پہلے بلاج نے اندازہ لگایا، وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ میری بات کا جواب نہیں دیا جیسمین۔ بلاج کی آواز نے اس کی خاموشی کو توڑا۔ بھائی وہ ہاں یا نہ؟ سنجیدگی ہنوز قائم تھی۔ جی، وہ اعتراف کر گئی۔ بلاج نے خاموشی سے اسے دیکھا اور چیئر سے اٹھ کر سامنے جا کھڑا ہوا۔ جاؤ جا کر سو جاؤ، کل یونی پہ جانا ہے۔ بلاج نے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ بھائی پر آپ بابا صاحب سے جیسمین کو اب اس کا رویہ پریشان کرنے لگا۔ وہ کوئی رد عمل کیوں نہیں دے رہا تھا، نہ ڈانٹا، نہ تسلی دی اور نہ ہی کچھ۔ جاؤ جیسمین۔ پر بھائی آپ اس کے الفاظ ابھی ادا نہ ہوئے تھے کہ بلاج کا ہاتھ اٹھا اور جیسمین کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ تھپڑ کی گونج کے ساتھ ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ گال پر ہاتھ رکھے جیسمین بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ جس بھائی نے کبھی ڈانٹا تک نہ تھا آج اس نے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ اس لیے تم پر بھروسہ کیا تھا، اس لیے بھیجا تھا تمہیں یونیورسٹی کہ تم میرا ہی بھروسہ توڑ دو۔ وہ گھبرایا۔ اپنے دماغ سے یوسف کا خیال نکال دو، تمہاری شادی وہیں ہوگی جہاں بابا صحیح چاہتے ہیں، اور اب جاؤ یہاں سے، سخت لہجے میں کہتا وہ اپنا چہرہ موڑ گیا۔ جیسمین الٹے قدموں سے پیچھے ہٹی اور مڑ کر دروازے کی جانب بڑھ گئی، مگر کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے وہ رکی۔ مجھے لگا تھا آپ سمجھیں گے، لیکن میں غلط تھی۔ محبت کے دعوے کرنے والا جو یاسمین بھابھی کے مرنے کے 2 ماہ بعد ہی دوسری شادی کے لیے تیار ہو، وہ میری محبت کو کیا سمجھے گا؟ جیسمین، بلاج غصے سے دھاڑا، وہ سنے بغیر فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے میں آ کر وہ سیدھا بیڈ پر جا گری۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بلاج اس کی پہلی اور آخری محبت تھا، امید تھا، اور اس نے ہی اب ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ خوابوں میں بنایا آشیانہ چکنا چور ہو چکا تھا۔ یوسف کے ساتھ زندگی گزارنے کے سب خواب اب خواب ہی رہنے تھے۔ سب کچھ ختم ہو چکا تھا، سب کچھ۔ اب میں کیا کروں؟ وہ بڑبڑائی۔ اپنے دماغ سے یوسف کا خیال نکال دو، تمہاری شادی وہیں ہوگی جب بابا صحیح چاہتے ہیں۔ اس کے دماغ میں بلاج کی آواز گونجی۔ میں اب اپنے لیے ہر نماز میں دعا کرنے لگا ہوں کہ آپ کا ساتھ ساری زندگی کے لیے ملے، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ یوسف کا محبت بھرا لہجہ۔ جیسمین نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ مجھے معاف کر دینا یوسف، اب میں کچھ نہیں کر پاؤں گی، میری آخری امید بھی دم توڑ گئی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔
کچھ بھی نہیں، ہم کبھی ایک نہیں ہو سکیں گے، تمہارا اور میرا ساتھ یہیں تک تھا، مجھے معاف کر دینا یوسف۔ تصور میں یوسف سے مخاطب ہوتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بند کمرے میں اس کی سسکیاں گونجنے لگی تھی۔ مجھے معاف کر دینا گڑیا، تم غلط نہیں، پر پھر بھی میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا۔ اس نے اپنا ہاتھ چہرے کے سامنے کیا جو کچھ دیر پہلے جیسمین پر اٹھایا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو یاسمین کی طرح آج ایک اور معصوم اس دنیا سے چلا جاتا، جو میں ہرگز نہیں چاہتا۔ چیئر پر بیٹھے اس نے بڑبڑاتے آنکھیں بند کر لی، جیسے خود کو پرسکون کرنا چاہتا ہوں۔ افسوس، ہم ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں خوشیاں، خواہشیں، رشتوں اور محبت کا گلا گھونٹ کر انا، وقار اور روایتوں کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو اس دنیا میں صرف سانس لینے کی اجازت ہے، خواب و خواہشات پالنے کی نہیں۔ سوچتے ہوئے اس نے آنکھیں کھولی۔ پلکوں کی جھالر اٹھتے ہی اس محبوب ہستی کا چہرہ سامنے آیا جو خاموش کھڑی سے دیکھ رہی تھی۔ یاسمین، کیا تمہیں بھی یہی لگتا ہے کہ میرا فیصلہ غلط ہے؟ اس نے بے بسی سے پوچھا کہ شاید وہ تو کچھ کہہ دے کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے، یہ وقت کا بہترین فیصلہ ہے، پر وہ خاموش تھی، خاموشی رہی۔ تم کچھ بولتی کیوں نہیں؟ کیا جیسمین کی طرح تم بھی مجھ سے ناراض ہو؟ اس نے پھر آسمانی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، پر وہ خاموش رہی۔ ٹھنڈی ہوا کا تیز جھونکا کھڑکی پر ڈلے پردے کو اڑاتا ہوا ان کے درمیان لے آیا۔ بلاج نے فوراً چیئر سے اٹھ کر پردہ ہٹا لیا۔ پردہ ہٹا تا خیل مٹا اور کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ایک بار پھر وہ اکیلا کھڑا تھا، بنا کسی ہمدرد اور سہارے کے۔ وہ اس سفر میں بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ غموں کی شام بھی صبح بہارا بنی نہ بنی۔ ہجڑ کی تڑپ کو اپنے جوبن پر لیے وہ دل کے آنگن میں یوں اتری کہ ہر منظر کو ویران کر گئی۔ خالی خالی نگاہوں سے ارد گرد دیکھتی اور تیزی سے کوریڈور میں آگے بڑھ رہی تھی جب اس کی نظر فٹ بال کھیلتے یوسف اور اس کے دوستوں پر پڑی۔ یوسف اسے دیکھ کر مسکرایا، لیکن وہ مسکرا بھی نہ سکی اور آگے بڑھ گئی۔ تم لوگ کھیلو، میں بھی آیا۔ یوسف فٹ بال ان تینوں کی طرف اچھال کر بھاگتا ہوا جیسمین کے پیچھے آیا جو یوں چل رہی تھی جیسے اس کی آمد سے بے خبر ہو۔ جیسمین، اف یہ پکار۔ جیسمین نے آنکھیں بند کر لی۔ اس شخص کا سامنا کرنے کی ہمت اب اس میں نہیں تھی۔ کیا ہوا؟ میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہی؟ ناراض ہے؟ ایک ہی سانس میں سارے سوال کرتا ہوا ایک دم سامنے سے گزر کر عین اس کے مقابل جا کھڑا ہوا۔ جیسمین نے بروقت اپنے قدم روکا۔ عین ممکن تھا وہ اس کے سینے سے جا ٹکراتی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ مسٹر یوسف؟ وہ دبی دبی آواز میں چلائی، ساتھ ہی ایک نظر آس پاس سے گزرتے اسٹوڈنٹس پر ڈالی۔ سوری، پر آپ ایسی کیوں بات کر رہی ہیں؟ یوسف کو اس کا لہجہ کھٹکا، جو پھر وہی بیگانگی لیے ہوئے تھا۔ کچھ نہیں ہوا، تماشا نہ بناؤ، میرا سب اسٹوڈنٹس ادھر ہی دیکھ رہے ہیں، سرد لہجے میں کہتی ہوئے اس کے سائڈ سے گزر کر آگے بڑھ گئی۔ یوسف بھی اپنے قدم اس کے پیچھے بڑھا لیے۔ جیسمین، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ ایسے برتاؤ کیوں کر رہی ہے؟ اچھا سوری، مجھے معاف کر دیں، میں نے کچھ کہا تو ہے؟ بے بسی سے ڈوبی آواز پر جیسمین کے قدم وہیں رک گئے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا اس سے اپنی ناکردہ غلطی کی معافی مانگ رہا تھا۔ آفس میں آؤ، وہ کہہ کر تیزی سے آفس کی جانب بڑھ گئی۔ یوسف بھی اس کی تقلید کرتا چلنے لگا۔ آفس میں آ کر اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل ٹیبل پر رکھی اور گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کرتی پیچھے مڑی۔ وہ قریب کھڑا تھا۔ اب بتائیں کیا ہوا ہے، یا مجھے پریشان کر کے کوئی خاص سکون ملتا ہے؟ اب وہ خفکی سے پوچھ رہا تھا۔ دیکھو یوسف، باہر سب ہوتے ہیں، کیوں تم ہر وقت میرے آگے پیچھے گھومتے رہو گے اور بار بار آفس کے تو کبھی اسٹاف روم کے چکر لگاؤ گے تو لوگ مجھ پر باتیں بنائیں گے۔ وہ سمجھاتے ہوئے بولی۔ کسی نے کچھ کہا ہے آپ کو؟ یوسف کے ماتھے پر بل پڑے، جیسا بھی جا کر بولنے والے کا منہ توڑائے گا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن میری بات سنو تم، جیسمین نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ یوسف فوراً سیدھا ہو گیا، کسی اچھے بچے کی طرح۔ تمہارے ایگزام شروع ہونے والا ہے، پڑھائی پر توجہ دو۔ اب تم مجھ سے تب تک نہیں ملو گے جب تک تمہارے ہاتھ میں ڈگری کے ساتھ ساتھ ایک اچھی جاب نہ ہو۔ جیسمین کی بات پر یوسف کو جھٹکا لگا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا جیسے سب مذاق ہو اور وہ ابھی شروع کر دے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کچھ اور مانگ لیں، میں منع نہیں کروں گا، مگر یہ نہیں۔ یوسف نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے صاف انکار کیا۔ اس کی بچوں جیسی ادا پر جیسمین نے لب بھیج لیے۔ اس وقت وہ خود پر شدید غصہ آیا۔ کتنے معصوم انسان کا دل دکھا کے جا رہی ہے۔ معصوم؟ ہاں، دنیا کے لیے نہ صحیح، لیکن اس کے لیے وہ معصوم تھا، بچوں جیسا معصوم۔ یوسف، میں نے کہا نا، میں نہیں چاہتی میری وجہ سے تمہارا مستقبل برباد ہو، اس لیے اب صرف پڑھائی پر دھیان دو۔ عام سی بات میں درد بھرے راز کو پوشیدہ کیے وہ کہہ رہی تھی، یہ سوچتے ہوئے جو آج ان لفظوں میں چھپے مطلب کو نہیں سمجھ سکا وہ کل سمجھ جائے گا۔ لیکن میں دے رہا ہوں اپنی پڑھائی پر توجہ اور آپ فکر نہ کریں۔ یوسف، میں نے کہا نا، تم میری بات مانتے کیوں نہیں؟ یوسف کی بات کاٹ کر وہ تیز لہجے میں بولی۔ یوسف نے لب بھیج لیے۔ ٹھیک ہے، پر وعدہ کریں۔ یوسف نے اپنی ہتھیلی جیسمین کے سامنے پھیلائی۔ کیسا وعدہ؟ جیسمین نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ جانتی تھی اب ہر وعدہ، ہر دعویٰ مستقبل میں جھوٹا ثابت ہونے والا ہے۔ وعدہ کریں، تب تک میرا انتظار کریں گی؟ صرف ایک وعدہ جیسمین کے وجود میں لرزش سی پیدا کر گیا۔ کریں ماتا؟ یوسف پھر بولا، اور اس بار نہ چاہتے ہوئے بھی جیسمین نے اپنا لرزتا ہاتھ اس کی مضبوط ہتھیلی پر رکھ دیا۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی، جسے دیکھ دیکھ کر جیسمین اندر ہی اندر گھٹنے لگی۔ وقت بھی پڑ لگا کر یوں گزرا جیسے خود بھی ان کی جدائی کے انتظار میں ہو۔ دوسری طرف یوسف بھی سنجیدگی سے پڑھائی میں مشغول ہو چکا تھا۔
اسے بس اب اس وقت کے گزر جانے کا انتظار تھا تاکہ جلد از جلد جیسمین سے مل سکے۔ یوں تو یونیورسٹی میں اسے دیکھ لیتا تھا، لیکن جیسمین کا اترا چہرہ اسے پریشان کر دیتا، جس پر وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتا۔ آخر کو جیسمین سے وعدہ جو کر رکھا تھا، ادھر یونیورسٹی میں ایگزام شروع ہوئے اور وہیں جیسمین کے ہاتھ میں سمیر عالمگیر کا نام کی رنگ پہنا دی گئی، جو اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھی، پر وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ جہاں رت جگہوں میں وہ پل پل کی اذیت سے گزرتی، وہیں یوسف کی شب و روز کتابوں میں گزرتے ہر لمحہ و لمحہ سرکنے لگے۔ وقت یوں تیزی سے گزرا کہ کسی کے لیے موت کی فریاد تو کسی کے لیے ملن کے آس بن گیا، اور پھر یوں ہوا کہ بالآخر وہ دن آ گیا، وہ ایک دن ایسا جب اعزاز یافتہ ہونے کا احساس ہوتا ہے، جب دل چاہتا ہے آگے بڑھ جائے تاکہ ساری دنیا کو فتح کر لے، تب بلندیاں چھوٹی لگتی ہیں، وہ حوصلے جواں۔ یونی کا سفر ختم ہونے جا رہا تھا اور زندگی نئے امتحان کے لیے آگے بھی کھڑی تھی، سخت مقابلے اور نہ ختم ہونے والی دوڑ کے ساتھ۔ بلیک گاؤن پہنے، سر پر بلیک کیپ لگائے، مسکراتے چہرے کے ساتھ گولڈ میڈل گلے میں ڈالے، وہ اسٹیج پر کھڑا تھینک یو اسپیچ کر رہا تھا۔ ساتھ ہی کرسی پر بیٹھی وہ آنکھوں میں ویرانی لیے اسے دیکھ رہی تھی، تبھی وہ کرسی سے اٹھی اور چہرہ نیچے جھکائے ہال سے نکل گئی۔ ادھر اسٹیج پر کھڑے یوسف کی نظروں نے تب تک اس کا پیچھا کیا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ اسپیچ ختم ہوتے ہی تالیوں کا شور اٹھا اور ساتھ ہی وہ اسٹیج سے اتر کر پاس آتے لوگوں سے اجلت میں ملتا خود بھی ہال سے نکل گیا۔ تیز تیز قدم بڑھاتا وہ پارکنگ ایریا کی طرف چلا آیا، جہاں وہ کار کی پچھلی نشست پر بیٹھی جاتی دکھائی دی۔ اس وقت وہ وہاں موجود انٹرویو کے لیے آئی لڑکیوں کے ساتھ ساتھ لڑکوں کی نگاہ کا مرکز بھی بنا بیٹھا تھا۔ بے چینی سے سامنے دروازے سے باہر آتے امیدواروں کو دیکھتے اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا، جس کے بعد زندگی سے ہر بے چینی اور ہر پریشانی کا خاتمہ ہو کر زندگی نے سہل ہو جانا تھا، ابو کا خواب پورا ہو جانا تھا، اور ساتھ ہی جیسمین سے کیا وعدہ بھی، کیا کچھ نہیں سوچ لیا تھا اس نے اس سمے۔ جاب ملتے ہی اسے جیسمین کو بتانا تھا، اس کا رشتہ مانگ کر اسے اپنی زندگی میں بھی لانا تھا، گھر بسانا تھا، اپنی فیملی کو بڑھانا تھا۔ کتنا خوبصورت لگ رہا تھا سب ایک حسین خواب کی طرح، وہ سوچنے لگا، تبھی ریسیپشنسٹ نے کی آواز پر چونکا۔ مسٹر یوسف حیدر۔ اس نے سوالی نظروں سے مخاطب کرنے والے کو دیکھا۔ جائیے اندر، آپ کی باری ہے انٹرویو کی۔ ریسیپشن پر موجود لڑکی نے ایک بھرپور نگاہ اس وجیہہ شخص پر ڈالتے آگاہ کیا۔ یوسف اٹھا اور دروازے کے پاس پہنچ کر دستک دیتے اس نے اجازت طلب کی، اور اجازت ملتے ہی اندر داخل ہوا۔ یہ روم بھی پورے آفس کی طرح شاندار تھا۔ سامنے شیشے کی میز کے پار 3 لوگ کرسیوں پر براجمان تھے۔ ان میں سے 2 نے سر اٹھا کر آنے والے کو ستائش بھری نظروں سے دیکھا، مگر یوسف کے لیے یہ نیا نہیں تھا۔ اپنی ظاہری خوبصورتی سے وہ بخوبی واقف تھا۔ تشریف رکھیے مسٹر یوسف۔ اپنی فائل ان کے سامنے رکھتا یوسف آرام سے کرسی پر بیٹھا، جس کے ساتھ ہی سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ آرام سے ان کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا جیسے انٹرویو دینا اس کے روز کا معمول ہو۔ یوسف کے سادہ حلیے میں بھی اس کی پرکشش شخصیت کے ساتھ حاضر جوابی اور کانفیڈنس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ مسٹر یوسف، ہم امید کرتے ہیں آپ کے ساتھ ہمارا یہ سفر اچھا گزرے گا۔ آپ جاتے ہوئے ریسیپشن سے اپنا اپائنٹمنٹ لیٹر لیتے جائیں اور کل صبح ٹائم پر آفس پہنچ جائیے گا۔ ان میں سے ایک مسکرا کر بولا، باقی 2 بھی اس کی تائید کرتے مسکرائے۔ تھینک یو سر، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، یوسف نے سر شاعری سے کہا اور دل سے اس رب کے آگے سجدہ ریز ہوا۔ جیت کے اس نشے میں بھی وہ بولا نہیں تھا کہ یہ سب بس اس رب کی کرم نوازی ہے، ورنہ انسان کی اتنی اوقات کہا۔ یوسف ان سے مسافہ کرتے ہوئے انٹرویو سے باہر نکل گیا۔ اس کے چہرے پر بکھرے خوشی کے رنگ دیکھتے وہاں بیٹھے امیدوار سمجھ چکے تھے کہ اس کی جاب کا حقدار اپنا حق حاصل کر چکا ہے، اب ان کے لیے یہاں کچھ نہیں۔ باقی کی کسر اندر انٹرویو روم سے آنے والے پیغام نے پوری کر دی۔ وہ مایوس ہوئے، جبکہ ان سب سے بے خبر اور سرشاری سے قدم اٹھاتا آفس سے باہر نکل آیا۔ دل پر دل موہ لینے والی مسکراہٹ تھی۔ اس نے ایک آخری نظر آفس کی بلڈنگ پر ڈالی اور پھر اپنی بائک پر بیٹھ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اب اسے جلد از جلد یہ خوشخبری جیسمین کو سنانی تھی۔ صبح سے ہی حویلی میں ہلچل مچی ہوئی تھی، ہر کوئی ادھر سے ادھر دوڑتا تیاریوں میں مصروف تھا۔ ایسے میں فائزہ بیگم گھر کے سارے انتظامات دیکھنے میں لگی تھی۔ آج ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں نمی۔ ان کے بچے اب اپنے گھر کے ہونے جا رہے تھے، بس کچھ ہی دن تھے جس کے بعد ان کی بیٹی نے پرائی ہو کر اپنے پیا سنگ چلے جانا تھا۔ یہ سوچ آتے ہی اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، جبکہ بلاج کی زندگی میں ایک بار پھر خوشیوں کا سوچ کر اس کے ہونٹوں پر اطمینان بھری مسکراہٹ بکھری، اور پھر وہ دل ہی دل میں ان دونوں کی ابدی خوشیوں کی دعائیں کرنے لگ جاتی۔ شبانہ، یہ ٹوکرے کہاں لے جا رہی ہو؟ انہیں ہی کچن میں رکھ دو، فائزہ بیگم شبانہ کو ہدایت دیتے ہوئے بولی۔ جی سردارنی جی۔ وہ فوراً اس بات میں سر ہلاتے کچن کی جانب بڑھ گئی، جبکہ فائزہ بیگم لانچ میں صفائی کرتے ہوئے دوسرے ملازم کو ہدایت دینے لگی۔ تبھی ان کی نظر سیڑھیوں سے نیچے آتے بلاج پہ پڑی۔ ارے بلاج بیٹا، تم کہاں جا رہے ہو؟ ان کی آواز پر بلاج نے بے تاثر چہرے سے انہیں دیکھا۔ ہسپتال، یک لفظی جواب۔ کیا؟ پر کیوں؟ آج تو گھر میں تقریب ہے، تمہیں آج گھر پر ہونا چاہیے، وہ پریشانی سے بولی۔ پل بھر پہلے والی خوشی کہیں گم ہو گئی تھی۔ اس سمے وہ جان گئی تھی ان کا بیٹا کس دل سے شادی کر رہا ہے۔ تقریب رات میں ہے، ابھی نہیں، ویسے بھی مجھے اس سے زیادہ ضروری کام ہے، خشک لہجے میں کہتا وہ فوراً وہاں سے نکل گیا۔ فائزہ بیگم وہیں کھڑی دل مسوس کر رہ گئی۔
اس بات سے یکسر انجان کہ ان کی بیٹی بھی اب اسی طرح سے گزرنے والی ہے۔ آج رات سی ویو کی طرف نکلتے ہیں، وہیں ریسٹورینٹ میں ڈنر کر لیں گے، ٹھیک ہے نا یوسی؟ جنید نے کہتے ہوئے آخر میں یوسف سے تائید چاہی، جس پر اس نے شانے جھکاتے نیم رضامندی دی۔ انٹرویو کے بعد یوسف سیدھا گھر کی جانب بڑھ رہا تھا جب راستے میں نوید کی کال پر اس کے پاس چلا آیا۔ مظفر جنید تو پہلے ہی موجود تھے، اب چاروں نوید کے کمرے میں مل کر بیٹھے جاب ملنے کی خوشی میں رات باہر کھانے کا پلان بنا رہے تھے۔ تو بس اپنی جگاڑ لگانے میں رہا کر، مظفر نے کہتے اس کی کمر پر ایک دھموکا چڑھ دیا۔ کمینے، وہ کمر سلاتا بمشکل بولا، جبکہ انہیں دیکھ وہ نفیوں سے ہلاتے نوید مسکرائے، ساتھ ہی چہرہ موڑ کر یوسف کو دیکھا جو خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا یوسی، پریشان ہو کسی بات پر؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس جیسمین فون نہیں اٹھا رہی، تجھے بتایا تھا نا انہوں نے کہا تھا ڈگری اور جاب کے بعد بات کرنا۔ یوسف نے وجہ بتائی۔ نوید خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ جیسمین کی شرٹ پر بہت سے خیالات نے اس کے ذہن میں سر اٹھایا، جنہیں وہ جھٹک کر بس یوسف کی خوشیوں کی دعا کرنے لگا۔ اب وہ یوسف کی بات پر اسے شک ہوا، کہیں وہ خیالات سچ نہ ثابت ہو گئے ہوں تو یوسف کا کیا ہوگا؟ تم ایسے ہی پریشان ہو رہی ہو یوسف، ہو سکتا ہے کہیں مصروف ہو اس لیے بات نہیں کر پا رہی ہوں، نوید نے اس کے موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے کہا۔ ہاں، پر ایسا بھی کیا کام کہ بندہ ایک میسج بھی نہ کر سکے؟ یوسف نے منہ بنایا۔ ہوتا ہے ایسا، پریشان نہ ہو، جب انہوں نے وعدہ کیا تو فکر کیسی، اور اب اپنا موڈ ٹھیک کر، آج تو خوشی کا دن ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی باتوں سے یوسف کے دل کو سکون ہوا تھا۔ جیسمین کا وعدہ یاد آیا، جب اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے اس نے یقین دلایا تھا۔ یہی سب سوچتے ہوئے تھوڑا مطمئن ہوا اور پورے دل سے ان تینوں کے ساتھ مل کر رات کا پلان ترتیب دینے لگا۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا بیڈ کی جانب آیا جہاں وہ پیلے جوڑے میں بیڈ پلیٹی محو خواب تھی۔ وہ جھک کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا، یکدم آنکھیں نم ہوئی۔ مجھے معاف کر دو جیسمین، میں نے تمہاری خوشیاں چھین لی، پر کسی کی جان جانے سے بہتر یہ تھا کہ تم سے تمہاری خوشیاں کو دور کر دیا جائے۔ بلاج شفقت سے اسے دیکھتے سوچنے لگا، آج پورا دن وہ اس کے سامنے نہیں آ سکا تھا، اتنی ہمت ہی نہ تھی، بس دور سے ہی اس اداسی کو مورد بنی اپنی بہن کو دیکھ لیتا جس نے ایک یوسف کے بعد ہر خوشی خود پر حرام کر لی۔ میری دعا ہے اللہ سے سمیہ تمہیں اتنا خوش رکھے کہ تم یوسف کو بھول جاؤ، اس کا خیال بھی کبھی تمہارے ذہن میں بھٹک نہ سکے۔ دل ہی دل میں اسے دعا دیتا وہ سیدھا ہوا کہ تبھی اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے جیسمین کے موبائل پر پڑی جس کی فرنٹ لائن بلنک کر رہی تھی۔ بلاج نے موبائل اٹھا کر آن کیا تو سامنے اسکرین پر انجان نمبر سے کئی میسیجز تھے۔ ایک ایک کر کے پڑھتا چلا گیا۔ اس دوران یہ معلوم ہو گیا کہ ان میسیجز کا جواب نہیں دیا گیا۔ بلاج نے ایک نظر سوئی ہوئی جیسمین پر ڈالی، پھر اپنی جیب سے موبائل نکال کر نمبر نوٹ کیا اور جیسمین کا موبائل واپس اسی جگہ رکھ کر کمرے سے نکل گیا، مگر اسی لمحے اس کی روشن آنکھوں میں گہری سوچ کے سائے واضح تھے۔ پوری رات دوستوں کے ساتھ گزارنے کے بعد بھی صبح ہوتے ہی وہ آفس کے لیے تیار ہو کر گھر سے نکل گیا۔ آج اس کا پہلا دن تھا اور وہ لیٹ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس سارے راستے تیز رفتاری سے بائک چلاتے ہوئے وہ آفس پہنچ چکا تھا۔ اب مینیجر سے ہدایت لینے کے بعد پوری توجہ سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ دفتر اس کا موبائل بج اٹھا۔ ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ جیسمین ہوگی، مگر موبائل اٹھا کر دیکھا تو ایک انجان نمبر اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کال کاٹ کر موبائل واپس ٹیبل پر رکھنے ہی لگا تھا، وہ پھر سے بج اٹھا اور اس بار نہ چاہتے ہوئے بھی یوسف نے کال ریسیو کی۔ ہیلو یوسف حیدر، آواز سنتے ہی اسپیکر سے بھاری مردانہ آواز گونجی۔ جی کون؟ ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ آواز جانی پہچانی لگی مگر کس کی؟ یوسف، میں بلاش بول رہا ہوں، کیا ہم مل سکتے ہیں آج؟ بلاش کی بات پر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ اسے کیوں ملنا چاہتا تھا؟ کیا جیسمین نے اسے بات کر لی؟ جی بھائی بتائیں، کہاں آنا ہے؟ سارے سوالوں کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے پوچھا گیا۔ بلاج نے اسے جگہ اور وقت بتا کر کال کاٹ دی، جبکہ یوسف موبائل ہاتھ میں پکڑے ہی سوچ رہا تھا کہ آیا جیسمین کو فون کر کے اس بارے میں بتائے، مگر کیسے، وہ تو کال ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ ساری سوچوں کو جھٹکتے ایک بار پھر سے کام کی طرف متوجہ ہوا۔ اب فی الحال یہ وقت اس بارے میں سوچنے کا نہیں تھا۔ رات کا سرمئی آنچل کائنات پر چھا چکا تھا۔ وہیں ڈھابا نما ریسٹورینٹ میں اس وقت ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے دونوں ہی اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ ایک جیسمین کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، دوسرا جیسمین کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا، مگر مناسب الفاظ دونوں میں سے کسی کے پاس نہ تھے، یوں کہ زبان پر قفل لگ گیا ہو۔ یوسف، تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں اپنے نکاح میں بلایا تھا؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بلاج گویا ہوا۔ یوسف نے الجھ کر اسے دیکھا۔ وہ ایسے کیوں پوچھ رہا تھا؟ بات اتنی پرانی تو نہ تھی کہ کوئی بھول جاتا۔ ہاں، پر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تم جانتے ہو میں نے تمہیں وہاں کیوں بلایا تھا؟ یوسف کا سوال نظر انداز کرتے ایک اور سوال، کیوں بلایا تھا؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ بلاج کا انداز اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ یوسف، میں ایک مرد ہوں اور اپنی عورتوں پر اٹھنے والی دوسرے مرد کی نظر کو اچھے سے پہچان سکتا ہوں۔ تمہاری نظر میں بھی اپنی بہن کے لیے محبت وہ پہلے دیکھ چکا تھا، بلاج جتاتا ہوا بولا۔ یوسف جو اس کی طرف دیکھ رہا تھا فوراً نظریں جھکا گیا۔ میں چاہتا تھا تم میرے گھر آ کر ہمارے ماحول اور طور طریقوں کے بارے میں جان جاؤ تاکہ اپنے بڑھتے قدموں کو وہیں روک لو، لیکن تم نہیں رکے۔ بلاج رکا۔ یوسف نے اپنی جھکی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس لمحے بلاج نے جان لیا وہ شرمندہ ہرگز نہیں تھا۔ بھلا محبت پر کوئی شرمندہ ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو پھر جا کر پوچھو اس عاشق سے، جس کے لیے زندگی کا حاصل ایک اعزاز ہوتا ہے، ذات کو کامل یا خالی کر دینے والا راز۔ یہ تو دیوانوں کی دنیا میں معتبر کر دینے والا احساس ہوتا ہے۔
آپ مدعے پر آئیں، آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ یوسف خشک لہجے میں بولا۔ بلاج کے انداز سے ہی سمجھ گیا کہ وہ یہاں ان کا ساتھ دینے نہیں آیا۔ یہ جنگ بس جیسمین اور یوسف نہیں لڑنی ہے، مگر اگلے ہی لمحے ادا ہونے والے بلاج کے الفاظ نے اس کی ہستی کو ہلا کر رکھ دیا۔ یوسف بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا اور وہ کہہ رہا تھا، کل جیسمین اور میرا نکاح ہے یوسف، امید کرتا ہوں اب تم اسے تنگ نہیں کرو گے۔ اپنے قدم یہیں روک لو اور پلٹ جاؤ، کیونکہ اب یہیں تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ بلاج دھیرے سے بولا اور یوسف کی کیفیت سے بخوبی واقف تھا۔ اپنے محبوب کو کھو دینے کا دکھ کتنا اذیتناک ہوتا ہے بھلا اس سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بولے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ میرا انتظار کریں گی، یوسف چلایا۔ بلاج نے لبیچ کر آس پاس دیکھا۔ وہ کافی لوگ اس کے چلانے پر متوجہ تھے۔ چلاؤ مت، وہ گھبرایا اور پھر خود کو پرسکون کرتا بولا، دیکھو یوسف، میں جانتا ہوں تم بہت محبت کرتے ہو، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تم جیسمین کو بھول جاؤ اور زندگی میں آگے بڑھو۔ پوری زندگی تمہارے سامنے پڑی ہے، سمجھ رہے ہو نا تم؟ اس نے سوالی نظروں سے یوسف کو دیکھا جس کی سیاہ آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ کچھ بھی کہے بغیر وہ جبڑے پیچھے اٹھا اور ایک ٹھوکر کرسی کو مارتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ بلاج وہیں بیٹھا بے بسی سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ وہ چاہ کر بھی ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے معاف کر دینا یوسف، تم سے بہتر میری گڑیا کے لیے کوئی نہیں تھا، پر کہاں کچھ کہانیاں بنتی ہی نامکمل رہنے کے لیے ہیں۔ وہ زیرلے بڑبڑایا اور خود بھی اٹھ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کمرے میں چکر کاٹتا مسلسل جیسمین کو کال ملا رہا تھا، مگر وہ تھی کہ کال اٹھانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ غصے سے یوسف نے موبائل دیوار پر دے مارا۔ جیسمین کی کئی ساری باتیں اسے اب سمجھ میں آ رہی تھی۔ کیوں وہ اسے ملنے بات کرنے سے منع کر رہی تھی؟ کیوں وہ چاہتی تھی یوسف اب صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دے؟ اور کیوں اب اس کی کال نہیں اٹھا رہی تھی، اس کے میسیجز کا جواب نہیں دے رہی تھی؟ کیونکہ وہ اپنا راستہ بہت پہلے ہی بدل چکی تھی۔ یوسف کو کہیں پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئی، لیکن وہ وعدہ تو وہ وعدہ بھی جھوٹا تھا۔ جیسمین، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کس بات کا بدلہ لیا ہے مجھ سے؟ وہ چلایا۔ ہاں، شاید اسٹاف روم کی بات کا بدلہ نکالا ہے نا آپ نے۔ اگر سزا ہی دینی تھی تو کوئی اور طریقہ اپناتی، مگر یہ تو نہ کرتی۔ کیوں کھیل کھیل گئی میرے دل کے ساتھ؟ کیوں؟ سر تھامے وہیں زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ سوچ سوچ کے ہی دماغ تھا کہ ابھی پھٹ جائے۔ ایسے نہیں، آپ کو میرے ہر سوال کا جواب دینا ہوگا جیسمین، اتنی آسانی سے آپ کو زندگی سے جانے نہیں دوں گا، کبھی نہیں۔ تصور میں جیسمین کو مخاطب کیے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سیاہ آنکھیں شدید غصے کے باعث سرخ ہو رہی تھیں۔ اب اسے کل کا انتظار تھا تاکہ جیسمین سے اپنے ہر سوال کا جواب طلب کر سکے۔ اس سے پوچھ سکے کہ کیا اتنا آسان ہے کسی کا دل، امیدیں اور وعدہ اور سب سے بڑھ کر اعتبار توڑنا؟ پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جب تک دل کوئی فیصلہ کر لے تو انسان کے عہد، وعدے، ارادے سب بے معنی رہ جاتے ہیں۔ کہیں قصے ادھورے رہ جاتے ہیں تو کچھ کہانیاں مکمل ہو جاتی ہیں۔ زندگی کی اس کتاب میں دیکھو تقدیر کیا رنگ لاتی ہے۔ جہاں سرمئی آنچل سرکا وہیں سنہری کرنوں کا جال آسمان پر پھیلا ہوا کائنات کو منور کر گیا۔ ایسے میں ایک بار پھر ملکوں کی حویلی میں رونق لگ چکی تھی۔ یہی عالم شجاع عالمگیر کی حویلی کا بھی تھا، جہاں ایک طرف خوابوں کے سجائے اپنے پیار سنگ جانے کو بےتابی تھی، وہیں دوسری طرف خوابوں کا گلا گھونٹ کر زمین میں اتر جانے کی خواہش تھی۔ دوسری طرف نکاح کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ یوں تو شجاع عالمگیر کا کہنا تھا کہ نکاح کی تقریب ان کی حویلی میں رکھی جائے، مگر بلاج کے انکار پر جہانگیر ملک نے نکاح کی تقریب اپنی حویلی میں ہی رکھ لی، جس پر شجاع عالمگیر نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ آخر وٹے سٹی کا ایک یہی تو فائدہ ہے اور نقصان بھی۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ سیاہ شیروانی میں ملبوس وہ دروازے پر کھڑا اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ آپ اندر آ چکے ہیں بلاج بھائی۔ جیسمین جو عروسی جوڑا میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی، خشک لہجے میں بولی۔ بلاج چلتا اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ ناراض ہو مجھ سے؟ اس کے متاثر چہرے پر نظریں جمائے دھیمے سے بولا۔ آج سے پہلے اس نے جیسمین کی ہر بات، ہر خواہش، ہر خوشی کو پورا کیا تھا، پر آج وہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اسے نہیں دے پایا، وہ اسے یوسف نہیں دے پایا تھا۔ میں ناراض نہیں ہوں اب کہ وہ بھی دھیمے لہجے میں بولی۔ تو پھر میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہی؟ ایک اور سوال۔ جیسمین نے بے تاثر نگاہوں سے دیکھا۔ کوئی جذبہ، کوئی خوشی، کوئی دکھ تو اس کی آنکھوں میں نہیں تھا سوائے ویرانی کے۔ میں ناراض نہیں ہوں، یہی میری تقدیر ہے جسے میں قبول کر چکی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ کہتے ہوئے ایک بار پھر اس نے چہرہ موڑ لیا۔ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھتے نہ جانے کیا تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا ہے جیسمین، ایک وقت آئے گا جب تمہیں احساس ہو جائے گا، بلاج نے اس کے سرخ دوپٹے سے ڈھکے سر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر اس بار وہ خاموش رہی، جیسے اب نہ بولنے کی قسم کھا لی۔ تمہیں لگتا ہے میں نے یاسمین سے محبت نہیں کی اس لیے تمہاری محبت کو نہیں سمجھ سکا؟ پر یقین مانو جیسمین، جس درد سے تم گزر رہی ہو اس سے میں بھی گزر رہا ہوں۔ دل میں کسی کو رکھ کر زندگی میں کسی کو لانا آسان نہیں ہوتا۔ اب کہ اس نے کہا نہیں تھا، بس سوچا تھا، اور وہ اس کی سوچ سے بے خبر سر جھکائے بیٹھی اپنے ہاتھوں میں گولڈن بریسلیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ بلاج دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا اور پھر تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا، ساتھ ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ چند لمحے وہ یوں ہی سر جھکائے اس بریسلیٹ کو دیکھتی رہی، تبھی پیچھے سے کانچ ٹوٹنے کی آواز آئی۔
जैस्मीन ने चौंक कर सर उठाया, नजरें वहीं साकित रह गई, लब साकित हुए, धड़कन वहीं थम गई। वो बेयकीनी से आईने में नजर आते उस शख्स को देख रही थी, वो अक्स जो उसकी परछाई बन गया था, दिल की धड़कन के जीने के लिए सांस बन गया था, रातों को तड़पा देने वाला ख्वाब बन गया था। फॉक्स, एक यूसुफ का अक्स। यूसुफ लब हिले और पीछे मुड़ी वो, जहाँ खिड़की के पास खड़ा दोनों हाथ सीने पर बांधे संजीदगी से उसे देख रहा था। और उसी जोड़े में सजा संवरा ये वजूद उसके लिए नहीं, किसी और के लिए था। यूसुफ ने सख्ती से लब खींच लिए। तुम यहाँ कैसे है? किसी ने आते हुए देखा तो नहीं? जैस्मीन मुतफिक्र सी यूसुफ की तरफ बढ़ने लगी, मगर इससे पहले वो ऐन उसके सामने जा खड़ा हुआ। मैं तुमसे पूछ रही हूँ कुछ, यहाँ क्यों आए? वो एकदम तल्ख हुई, वही बेगानगी लिया अंदाज। यूसुफ लब सी उसे देखता रहा। देखो यूसुफ, जाओ यहाँ से, आज मेरा निकाह है, तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। तो आप शादी कर रही हैं? गुड। वो उसकी बात नजरअंदाज किए बोला। लहजा तंजिया नहीं था, पर जैस्मीन को ये तंज लगा। देखो यूसुफ, मुझे माफ कर दो, प्लीज यहाँ से चले जाओ। मैं मजीद कुछ कहने की सकत ना आ रही थी। जैस्मीन ने एकदम ही उसके सामने हाथ जोड़ दिए, आंसू तवातर से आंखों से बहने लगे। यूसुफ जो उसके सामने खड़ा उससे बाज-पुरस करना चाहता था, लड़ना चाहता था, झगड़ना चाहता था, उससे पूछना चाहता था आखिर क्यों बेवफाई कर गई। वादा किया था पर वादा वफा ना किया। क्यों बीच राह में हाथ छुड़ा गई? क्यों उसके हाथ पर वो उसके जुड़े हाथ और बहते आंसू देख सारे अल्फाज दम तोड़ गए। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता जैस्मीन के करीब हुआ, इतना करीब कि लर्ज कर पलकों की झालर गिरी और यूसुफ के रुखसार को छू गई। अलविदा। जैस्मीन के कान में सरगोशी करता गोया पिघला हुआ शीशा उंडेल रहा था। जैस्मीन ने बमुश्किल पलकें उठा उसे देखा, जो उल्टे कदम पीछे हटता उससे दूर जा रहा था कि तभी मुड़ा और जिस तरह आया था उसी तरह खिड़की से बाहर निकल गया। जैस्मीन वहीं खड़ी बेजान होते वजूद के साथ खुली खिड़की को देख रही थी कि एक तेज हवा का झोंका अंदर आया, जो उसके महसूसात को जगाता ये पावर करा गया। यूसुफ हैदर अकेला नहीं गया, उसका दिल, रूह, खुशियां सब साथ ले गया। यूसुफ हाथ आगे बढ़ाकर उसे रोकना चाहा, मगर वो कब का जा चुका था, हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर। यूसुफ, मत जाओ। वो वहीं फर्श पर बैठती चली गई, अपनी हालत की परवाह किए बगैर। वहां सुबह आ रही थी, कमरे की दरों दीवार में उसकी सिसकियां गूंजने लगी, पर वो एक आवाज जिसको उसकी सिसकी भी नहीं दबा पाई थी। हाँ, वो आवाज, वो लहजा, वो अल्फाज। अलविदा। खिड़की के जरिए कमरे से निकलता है पाइप के सहारे नीचे उतर आया। उसने आसपास देखा, करीबी बाएं जानिब दो आदमी बंदूक लिए खड़े आपस में बातें कर रहे थे। तो दबे कदमों चलता पिलर के पीछे जा खड़ा हुआ। अब क्या करूं, कैसे निकलूं? अभी भी सोच ही रहा था कि उसकी उनकी नजरों में आए बगैर यहाँ से कैसे निकला, तभी उसे सामने से बला जाता दिखाई दिया। उन दोनों आदमियों को कुछ कहता हुआ उन्हें अपने साथ लिए आगे बढ़ गया। यूसुफ ने आसपास देखा, फिलहाल इस तरफ कोई नहीं था। उसने शुक्र अदा किया, साथ ही मौके का फायदा उठाते फौरन आगे बढ़ता पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया, ये जाने बगैर कि ऊपरी कमरे की खिड़की से दो आंखें इस मंजर को बगौर देख रही थी। इंसान जो मर्जी कर ले, तकदीर के आगे बलाखिर बेबस हो ही जाता है। तकदीर जब चाहे जिसे चाहे आपकी जिंदगी में ले आती है और जिससे चाहे जुदा कर देती है। इंसान लाख चाहने के बावजूद भी तकदीर के आगे मजबूर हो जाता है। यूसुफ भी अपनी तकदीर से हार चुका था, उसके आगे बेबस होता हार मान चुका था, सब खत्म हो चुका था। उसके बढ़ते कदमों के साथ कहीं बहुत पीछे सब कुछ छूट चुका था। माफ हो तो दिमाग के साथ वो चलता किस रास्ते पर निकला है उसे समझ नहीं। वो पैदल चल रहा था। सुबह बाइक खराब होने के बायस वो जैस्मीन से मिलने टैक्सी में चला आया, लेकिन अब उलझते जहन के साथ ये ख्याल ही ना रहा कि टैक्सी ले ले। देखो यूसुफ, जाओ यहाँ से, आज मेरा निकाह है, तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। उसे जैस्मीन की आवाज सुनाई दी। उसने आसमान की तरफ सर उठाकर देखा, डूबते सूरज के साथ उसके अंदर भी उदासी उतरने लगी। आसमान की तरह दिल भी वीरान हो रहा था। वहां से निकले कितना वक्त गुजर चुका था उसे अंदाजा ना हुआ। यूं ही गायब दिमागी से चलता रहा कि अचानक फिजा में गूंजती गोली की आवाज पर उसके कदम एकदम थमे। पीछे मुड़कर देखा, जहाँ खावर अपनी मूंछों को ताव देता है जीप से उतरकर उसके पास आ रहा था। पीछे खड़े उसके आदमी हाथों में हथियार उठाए हुए थे। तो बलाखिर वो वक्त भी आ गया। उधर वो हाल में घूंघट लिए हुरीन के साथ बैठी थी। पर्दे के पास निकाह खां सुमैर और बलाज के साथ बैठे निकाह पढ़ाना शुरू कर दिए। इधर तेरे पीछे इतना दूर तक आना पड़ा, वो भी अपनी बहन का निकाह छोड़कर। कोई खैर कोई नहीं, उसकी कीमत तो अदा कर ही लूंगा, उसने खबासे से मुस्कुराते हुए कहा। यूसुफ ने बेतासुर चेहरे से देखा। उसकी छठी ही सब बेदार होती खतरे का एहसास दिला रही थी। जबकि उधर जैस्मीन मलिक वल जहांगीर मलिक, आपको सुमैर आलमगीर वल शुजा आलमगीर के निकाह में हक महर 50 लाख सिंगा राजुल वक्त दिया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? उन्होंने पूछते गोया उसकी मौत का फरमान दे सुनाया। जबकि इधर मुझे तो पहले ही अंदाजा हो गया था कि जरूर कोई ना कोई चक्कर है, जभी तो इतनी दीदा दलील से मेरे ही घर पर खड़े होकर मेरी ही बहन से मोहब्बत के पतंगे उड़ा रहा था। कहने के साथ उसने एक घूंसा यूसुफ के मुंह पर दे मारा। यूसुफ लड़खड़ाया, मगर अगले ही लम्हे संभल कर वो भी मैदान में उतरा।
جبکہ ادھر بار بار یوسف کا چہرہ سامنے آ رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، سب کے چہروں پر خوشی تھی، مسکراہٹ تھی۔ دبدبائی آنکھوں سے وہ موجود مہمانوں کو دیکھتے ہوئے مدھم لہجے میں قبول ہے بولی۔ اور ادھر خاور اور یوسف کو لڑتا دیکھ اس کے آدمی بھی یوسف پر جھپٹ پڑے۔ وہ بہادری سے سب کا مقابلہ کر رہا تھا کہ تبھی ان میں سے ایک نے پیچھے سے اس کے سر پر وار کیا، وہ زمین پر جا گرا۔ جبکہ ادھر جیسمین ملک ول جہانگیر ملک، آپ کو سمیر عالمگیر ول شجاع عالمگیر کے نکاح میں 50 لاکھ حق مہر سکہ رینج الوقت دیا جاتا ہے، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ایک بار پھر پوچھا۔ اور ادھر خاور نے اسے گریبان سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا، مٹی سے ہتا ہوا چہرہ، منہ سے نکلتا خون۔ یوسف دھندلائی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ خاور نے اب کے اس کے پیٹ میں لات مار دی، وہ پیٹ کے بل جا گرا۔ مارو اسے، سالے کی ایک ہڈی توڑ دو، زندہ نہیں بچنا چاہیے، کہتا وہ پیچھے ہٹا۔ وہ بے دردی سے اسے مار رہے تھے۔ ایک یوسف، ان کا مقابلہ سب سے مقابلہ کرنا ناممکن سی بات تھی۔ وہ نہ ڈھال ہوتا، اپنے ہاتھ پیر چھوڑ چکا تھا، ساتھ جینے کی تمنا بھی۔ بس کرو اور اسے اٹھا کر آگے کھائی میں پھینک دو، کسی کی اس کی لاش بھی نہیں ملنی چاہیے۔ خاور کی بات پر وہ کم مچا لاتے یوسف کو اٹھا کر آگے بڑھ۔ وہ اسے اٹھائے کھائی کے سامنے لے آئے تھے۔ یوسف نے بمشکل آنکھیں کھول کر دیکھا، موت کتنے قریب آن کھڑی ہوئی تھی۔ ایک مدھم مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو گئی، جسے کہنا چاہتی ہوں اب جینے کی تمنا گھسے تھی۔ اور دوسری طرف قبول ہے۔ اور یہاں اسی مقام پر یوسف حیدر نے آنکھیں بند کرتے خود کو کھائی میں جاتا محسوس کیا۔ سانس رکی، وقت تھما اور یوسف حیدر کا باب زندگی کی کتابچہ ختم ہوتا، ہمیشہ کے لیے ماضی بن چکا تھا۔ وہ جا چکا تھا ہمیشہ کے لیے، جیسمین کی زندگی سے کہیں دور اور شاید اس دنیا سے بھی بہت دور۔ حال فضا میں پھیلی کلام کی آواز کو خاموشی سے سنتا اپنے سامنے لگی آگ میں لپٹی لکڑیوں کو سلگتے دیکھ رہا تھا۔ گہری ہوتی رات کے ساتھ ہوا میں شامل خنکی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے ہاتھ جلدی لکڑیوں کے قریب لے جا کر انہیں گرمائش دینی چاہی۔ پھر کیا ہوا؟ کاشف نے اس کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ساتھ بیٹھا علی بھی تجسس سے اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر اس نے زیر لب دہرایا، کیا جیسمین کی شادی ہو گئی واقعی؟ کاشف نے بہوش کہی، ہوگی۔ سامنے بیٹھا شخص دھیرے سے مسکرایا۔ اور یوسف کے دوست، کیا انہوں نے اسے نہیں ڈھونڈا؟ آپ کا سوال علی کی طرف سے تھا۔ شاید کوشش کی ہوگی، کہتے اس نے اپنے گرد اونی چادر ٹھیک کی۔ اور کوئی کھائی میں گرنے کے بعد یوسف کا کیا ہوا؟ کھائی میں گرنے کے بعد سامنے سلگتی لکڑیوں پر نظریں جمائے وہ دھیرے سے بڑبڑائے، ساتھ ہی ایک بار پھر ماضی کی کھڑکیاں کھولتے اس نے یادوں کو اندر آنے کی اجازت دی۔ ماضی، ابا یہ تم کس راستے پر لے آیا ہے؟ 17 سالہ نواز اپنے باپ بیٹی کو دیکھتے بولا، جو ٹھیلے کا دھکا لگاتا اس پتھریلے راستے پر آگے بڑھ رہا تھا۔ تو چپ کرو، خاموشی سے دھکا لگا، ہمیں جلدی سے یہ جڑی بوٹیاں حکیم صاحب کے پاس پہنچانی ہیں، اسے ڈانٹتے ہوئے بولے۔ وہ منہ بناتا ٹھیلے کو دھکا لگانے لگا۔ اونچے نیچے پتھریلے راستوں کے باعث ٹھیلے کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ کیا کر رہا ہے؟ رک کیوں گیا؟ دھکا لگانا۔ نواز کو دیکھ جھنجلا کر بولے، جو رک کر نہ جانے کیا دیکھ رہا تھا۔ ابا وہ دیکھ، وہ کون ہے؟ اس نے ہاتھ سے سامنے اشارہ کیا۔ کہاں کون؟ ارے وہ پتھر کے پاس شاید آدمی ہے، لگتا ہے اوپر سے گر گیا۔ کیا؟ چل کے دیکھ صحیح کون ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں۔ ٹھیلے کو ایک طرف کر کے وہ بھاگتے ہوئے اس آدمی کے پاس آئے جو بڑے سے پتھر کے قریب منہ کے بل گرا تھا۔ سر سے نکلتا خون آس پاس کی مٹی کو سرخ کر چکا تھا۔ یہ کیا؟ یہ ادھر کہاں سے آیا؟ حیرت سے اس کے خون میں لتپت وجود کو دیکھتے ہوئے بولے، شاید اوپر سے گر گیا ابا، یا شاید کسی نے مار کر پھینک دیا۔ وہ دھیرے سے بڑبڑائے۔ کیا کہا؟ نواز نے بھوش کھا کر کہا، کچھ نہیں، دیکھ یہ سانس لے رہا ہے تو ایک کام کر، اس کو اٹھا کر ٹھیلے پر ڈالو، رات ہونے والی سے یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ آسمان پر چھاتے سرمئی بادلوں کو دیکھتے ہوئے بولے، چل اس کے پاؤں پکڑ، ہمیں جلد سے جلد وہاں پہنچنا ہے۔ نواز کو حکم دیتے انہوں نے زمین پر پڑے شخص کو بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا۔ نواز نے بھی اسے ٹانگوں سے پکڑ لیا۔ بمشکل سے اٹھائے وہ ٹھیلے تک آئے اور اس پر لٹا کر تیزی سے ٹھیلوں کو دھکیلتے آگے بڑھنے لگے۔ اب اگر یہ مر گیا تو؟ نواز نے اس شخص کو دیکھتے ہوئے کہا، پہلے حکیم صاحب تک پہنچ جائیں، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہوئے انہوں نے قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ ٹھیلے کو دھکیلتے دونوں تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے کہ تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد اپنی منزل پر جا کر رکے۔ اے ناصر لالا، تم سامان لے آئے جو حکیم صاحب نے منگوایا تھا؟ انہیں دیکھتے درگاہ کی سیڑھیوں پر کھڑا شخص بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ ہاں ندیم، حکیم صاحب کدھر ہیں؟ اوپر درگاہ پر ہیں۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ دیکھو یہ آدمی کافی زخمی ہے، ابھی سانسیں چل رہی ہیں، چل اسے حکیم صاحب کے پاس لے کر چل۔ ناصر تھیلے کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا۔ ندیم آگے بڑھا اور ٹھیلے پر لیٹے شخص کو دیکھ کر بوکھلا اٹھا۔ ابے کس کو اٹھا رہا ہے؟ یہ پولیس کیس ہے، پولیس کا فون کر۔ ابے پاگل ہے کیا؟ جب تک پولیس آئے گی یہ مر جائے گا، یہاں تو کوئی ہسپتال بھی نہیں، چل اٹھانے میں مدد کر۔ حکم صاحب کو دکھاتے ہیں، وہ بتائیں گے آگے کیا کرنا ہے۔ ناصر نے اسے ڈپٹا، جس کی وجہ سے مجبور ہو کر اس کی مدد کرتا اس شخص کو اٹھائے اوپر سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ نواز سامان اٹھا کر اوپر لے آنا۔ ناصر سیڑھیاں چڑھتا ہوا بولا، جس پر نواز اس بات میں صحیح لاتا فوراً ٹھیلے سے سامان اتارنے لگا۔ حکیم صاحب یہ بچ جائے گا؟ ناصر نے حکیم صاحب کو دیکھتے پوچھا، جو پیالے میں پانی لیے کپڑا گیلا کرتے سامنے لیٹے شخص کے زخم صاف کر رہے تھے۔ زخم گہرے ہیں پر زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ سنجیدگی سے بولے۔ آپ کو نہیں لگتا ہمیں پولیس کو فون کرنا چاہیے؟ ندیم کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ پولیس نے آ کر کیا کرنا ہے؟
یہ تو بے ہوش پڑا ہے، پولیس آ کر ہمارا ہی دماغ کھائے گی، ناصر چڑھ کر بولا۔ در حقیقت وہ خود ان جمیلوں سے دور رکھنا چاہتا تھا، جتنا کر چکا تھا وہ کافی تھا۔ ہاں پر یہ اسے ہسپتال کے لیے شہر جانا پڑے گا۔ تجھے حکیم کی صلاحیتوں پر ایک شک ہے جو ہسپتال کرے جا رہا ہے؟ حکیم صاحب اسے دیکھ رہے ہیں نا؟ تم منہ بند کر، وہ ندیم کی بات کاٹتا آپ کے سخت لہجے میں بولا۔ تم دونوں کمرے سے باہر جاؤ، میں اس کے زخموں پر مرہم لگا دیا، صبح دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ان دونوں سے کہہ کر وہ پاس رکھے برتن سے پانی نکال کر ہاتھ دھونے لگے۔ لیکن اس کا کیا ہوگا؟ رات کو طبیعت خراب ہو گئی تو؟ تم لوگ جاؤ، میں ہوں اس کے پاس، دیکھتا رہوں گا۔ انہوں نے تسلی دی تو وہ دونوں اسپات میں سر ہلاتے فوراً چھوٹے سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ حکیم صاحب وہیں بیٹھے اس اجنبی شخص پر آیتیں پڑھ کر دم کرنے لگے۔ کھڑکی سے چھن کر آتی سورج کی کرنیں سیدھا اس کے چہرے پر پڑیں، جس کی تپش محسوس کرتے اس کی پلکوں کی جھالر لرز اٹھی۔ اس نے بھاری ہوتے سر کے ساتھ بمشکل آنکھیں کھول کر دیکھا تو خود کو انجان جگہ پر پایا۔ چھوٹا سا کمرہ جس میں لکڑی کا پرانا دروازہ لگا ہوا تھا، وہیں دائیں جانب ایک کونے میں پانی کا مٹکا بھی موجود تھا۔ پاس ہی لکڑی کی ٹیبل موجود تھی جس پر چائے، نماز اور تسبیح رکھی تھی۔ یوں ہی نظر دوڑاتے اس نے اٹھنے کی کوشش کی، پر جسم میں دوڑتی درد کی ایک شدید لہر نے اس کی کوشش کا ناکام بنا دیا۔ لیٹے رہو بیٹا، حکیم صاحب دروازے سے اندر آتے مسکرا کر بولے۔ تمہارے سر پہ شدید چوٹ لگی، کمر میں بھی گہرا زخم ہے اور بائیں ٹانگ کی ہڈی بھی ٹوٹ چکی ہے۔ باقی چھوٹے زخم بھی تمہارے جسم بڑھے، اس لیے بس آرام کرو۔ اس کے پاس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا، ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑا مرہم اس کے بازو پر لگانے لگے۔ اس نے بغور ان کا جائزہ لیا۔ وہ اس وقت سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھے، سفید داڑھی سے سجے نورانی چہرے پر نرم سی مسکراہٹ۔ میں کہاں ہوں اور یہاں کیسے آیا؟ نحیف سی آواز میں پوچھا۔ تم درگاہ پر ہو، 5 دن پہلے ناصر تمہیں یہاں لے کر آیا تھا۔ 5 دن؟ ہاں، تم شدید زخمی تھے، سوئی جائے کی کیفیت میں 5 دن گزارنے کے بعد اب تم مکمل طور پر ہوش میں آئے ہو، مسکرا کر بولے۔ اچھا کچھ اپنے بارے میں بتاؤ، نام کیا ہے تمہارا؟ میرا نام؟ اس نے دھیرے سے دہرایا۔ ہاں، کیا نام ہے تمہارا؟ یوسف۔ اچھا یہ بتاؤ یہ سب کیسا ہوا؟ یہ سب؟ اور اس سوال کے ساتھ سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے جھانکنے لگا۔ یوسف نے چہرہ موڑ کر اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کی طرف دیکھا جو چھوٹی چھوٹی لکڑیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اچھا چھوڑو، یہ باتیں بعد میں کریں گے، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ اسے سوچ میں گم دیکھ کر وہ کہتے ہوئے اٹھ کر کمرے سے نکل گئے، جبکہ وہ ایک بار پھر آنکھیں بند کرتا واپس نیند کی آغوش میں اتر گیا۔ وقت پڑ لگا کر اس رفتار سے گزرا کہ سب کچھ پیچھے چھوٹتا چلا گیا۔ اس کے زخموں کو بھرتے 2 ماہ گزر چکے تھے۔ اس دوران ندیم نے بہت کوشش کی کہ پولیس کو خبر کر دی جائے، مگر یوسف کی ساری کہانی جاننے کے بعد حکیم صاحب نے سختی سے اسے منع کر دیا۔ حکیم صاحب نے بھی اس دوران اس کا بہت ساتھ دیا تھا اور اس کی محبت اور اپنائیت دیکھتے ہوئے اس نے خود پر بیتی کہانی سنا دی۔ وقت یوں ہی گزرتا جا رہا تھا۔ حکیم صاحب نے اسے مشورہ دیا کہ واپس چلا جائے، زندگی یہیں ختم نہیں ہو جاتی، آگے بڑھ جائے، اپنا گھر بنائے، پر یوسف کے لیے وہاں باقی کچھ نہیں رہا۔ اس میں اب ہمت نہیں تھی کہ اپنا ٹوٹا بکھرا وجود دے کر اپنے دوستوں کے سامنے جائے۔ گاؤں اجڑ چکا تھا، ایک فقیر کی طرح اسے اس در پر ہی رہنا تھا جہاں اپنے مردہ جذبات اور زندہ وجود کا بوجھ وہ خود ہی اٹھا سکے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ کوئی کسی سے اتنی محبت کر سکتا ہے، علی اسے بے یقینی سے دیکھتے بولا۔ آپ کو کتنے سال ہو گئے ہیں یہاں یوسف؟ اب کے سوال کاشف کی طرف سے تھا۔ 8 سال، وہ مسکراتے بولا۔ کیا ان 8 سالوں میں آپ کا دل نہیں کیا باقی سب کی طرح زندگی گزارنے کا؟ کسی ایک کے جانے سے زندگی ختم نہیں ہوتی، علی نے افسردہ سے لہجے میں پوچھا۔ وہ بھی یہی کہتی تھی، کہتے ہوئے ایک جاندار مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ محبوب کا ذکر اور اس کا خیال یہ ہر دکھ تکلیف کو بھلا کر چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ آج اس شخص کے سامنے بیٹھے دونوں نفوس نے جان لیا۔ وہ کہتی تھی کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، پھر میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا کیا کبھی انہوں نے مردہ روحوں کو دیکھا ہے جو بظاہر چلتے پھرتے انسان کو زندہ لاش کر دیتی ہے کہ ایک انسان سانس لیتے وجود کے سوا اور کوئی احساس باقی نہیں رہتا؟ کیا کبھی دیکھا ہے؟ اس نے کہہ کر مسکراتے سر جھٹکا۔ دل نے اس لمحے خواہش کی تھی کاش وہ اسے اس حال میں دیکھے اور جان لے کہ مر جانا زندہ رہنے سے کتنا آسان ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں ان کی شادی ہو چکی ہے اور اب ان کے بارے میں سوچنا گناہ لگتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنا حرام لگتا ہے۔ بات ختم کرتا ہوا ایسا خاموش ہو گیا جیسے اب کبھی کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ علی جو اسے زندگی میں آگے بڑھنے کا مشورہ دینا چاہتا تھا، سمجھانا چاہتا تھا کہ یوں کسی بے وفا عورت کے پیچھے زندگی برباد نہ کرے، لیکن یوسف کی کہی آخری بات پر سب بے معنی لگنے لگا۔ مسٹر یوسف حیدر، محبت کی دنیا کے بادشاہ، تم سب کے لیے دعا کرتے ہو، پر آج میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ تمہارا حوصلہ، تمہارا صبر، انتظار کچھ بھی رہے گا نہیں جائے گا، بہت جلد تمہیں وہ مل جائے گا جس کی تمنا تم برسوں سے اپنے دل میں لیے بیٹھے ہو۔ کاشف نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے دعا دی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، سب ختم۔ اس نے پھر مسکرا کر سر جھٹکا۔ یقین رکھنے والوں کے لیے ہی معجزے ہوا کرتے ہیں یوسف، کاشف بھی مسکرایا۔ یوسف خاموش ہو گیا، تبھی فضا میں اڑتی فجر کی اذان گونج نے ان تینوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ چلو دوست، رخصت ہونے کا وقت آن پڑا ہے، اب اجازت دو۔ کاشف اور علی اٹھ کھڑے ہوئے، یوسف بھی ان کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا لگا تم دونوں سے مل کر۔ یہ تو ہمیں کہنا چاہیے، بلکہ
اگر یہ آج علی مجھے نہ لاتا تو میں کبھی جان نہ پاتا کہ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے محبت کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ کاشف نے مسکرا کر کہتے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا جسے یوسف نے فوراً تھام لیا۔ علی نے بھی آگے بڑھ کر مصافحہ کیا، جس کے بعد دونوں اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ اس کے جاتے ہی یوسف وضو کر کے نماز ادا کرتے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوا۔ اتنے ماہ و سال میں بھی کبھی کوئی شکوہ اس کی زبان پر نہیں آیا تو اس نے صبر کیا تھا اور ترجمہ: بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سلام پھیر کر اس نے دعا میں ہاتھ اٹھاتے آسمان کی طرف دیکھا جہاں سیاہ رنگ اپنا رنگ بدل کر نئی صبح کو خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ ہر صبح کی طرح اس صبح بھی ایک خاص دل میں لیے وہ دھیرے سے مسکرایا۔ چاند کی چاندنی میں اٹھتا سمندر کی لہروں کا رقص ماحول میں ایک فسوں طاری کر رہا تھا۔ ایسے میں وہ ساحلی سمندر کی نرم ریت پر بیٹھی سامنے سمندر کی اٹھتی لہروں کا شور سن رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے وجود کو چھوتے تازگی کا احساس دلا رہے تھے۔ اس نے چہرے پر آتی چند آوارہ لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے چہرہ موڑ کر اپنے بائیں جانب دیکھا۔ برابر میں وہ بیٹھا پانی کی طرف چھوٹے چھوٹے پتھر اچھال رہا تھا۔ وہ مسکرائی اور واپس پانی میں اٹھتی لہروں کو دیکھنے لگی۔ چاند کی روشنی میں گیلی ریت پر بیٹھے وہ ایک دوسرے کا حصہ لگ رہے تھے۔ اتنے خاموش کیوں ہو تم؟ اس نے پھر چہرہ موڑ کر اسے دیکھتے پوچھا۔ کیونکہ آپ کو میرا بولنا پسند نہیں۔ وہ یوں ہی پانی کی طرف پتھر اچھالتا ہوا بولا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ حیران ہوئی۔ یہی تو مسئلہ ہے، کچھ کہتی نہیں اب آپ۔ کیا الجھی الجھی باتیں کر رہے ہو؟ تو آپ سلجھا دیں، وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ پتہ نہیں، جواب دیتا وہ سمندر کی لہروں کی طرف بڑھنے لگا۔ رک جاؤ، وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مت جاؤ۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا پر رکا نہیں، ساتھ ہی ماحول میں ایک آواز بلند ہوئی۔ الوداع۔ اور اس لمحے چاند کی روشنی مدھم پڑتی بادلوں میں جا چھپی۔ اندھیرے سمندر کی بھپڑتی لہریں شور مچاتی یوں اٹھی کہ ہر منظر کو بہا لے گئی۔ رکو یوسف، جیسمین نے گھبرا کر آنکھیں کھولی۔ چہرہ فک ہو رہا تھا، مانو یوں جسم میں خون کا ایک قطرہ نہ آ رہا ہو۔ اس نے نظریں گھمائی، پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ اے سی کی ٹھنڈک میں بھی اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی اور ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی تو پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ اف، آخر کب جان چھوٹے گی ان خوابوں سے؟ اس نے سر تھام لیا۔ ان 8 سالوں میں ایسے ہی خواب اس کی ہر رات کا حصہ بن چکے تھے، اپنی من پسند جگہوں پر اس کے ساتھ ہوتی اور ہر خواب کا انجام یہی ہوتا، جس کے بعد وہ گھبرا کر آنکھیں کھول دیتی۔ یا اللہ، آج تو دیر ہو گئی۔ اس نے سامنے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا، فجر کا وقت نکلتا جا رہا تھا۔ وہ فوراً بستر چھوڑتی باتھ روم میں چلی گئی۔ چند لمحے بعد میں وضو کر کے باہر آئی اور چائے نماز بچھا کر نماز ادا کرنے لگی۔ آج دیر سے اٹھی؟ جیسمین نے سلام پھیر کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں بلاج کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ جی بھائی، بس آنکھ دیر سے کھلی، وہ جائے نماز اٹھاتے ہوئے بولی۔ بلاج چلتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور بغور اس کے چہرے کو دیکھا۔ ان 8 سالوں نے کتنا بدل کر رکھ دیا تھا اس کو۔ مجھے گاؤں جانا ہے زمینوں کو دیکھنے، واپس آنے میں 2-3 دن لگ جائیں گے، تم حورین کے ساتھ مزار پر چلی جانا۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ پر بھائی میں کیسے؟ آپ انہیں ساتھ لے جائیں، راستے میں تو ہیں۔ وہ پریشان ہوئی۔ ان 8 سالوں میں وہ مزار تک جانے کی ہر راہ سے منہ موڑ چکی تھی۔ میں نے کہا نا مجھے وہاں 2-3 دن لگ جائیں گے، تم جاؤ گھر سے باہر نکلا کرو، انسان کی صحت کے لیے بھی اچھا رہتا ہے۔ وہ اس کا گال تھپ تھپ پا کر کہتا۔ بغیر اس کا جواب سنے فوراً دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ جیسمین وہیں کھڑی اس کی پشت دیکھتی رہی، تبھی ماضی کی ایک بھولی بھٹکی یاد نے اس کے ذہن پر دروازے پر دستک دی۔ بابا سائیں، آپ نے کس مصیبت کو گھر میں لا کر بٹھا دیا ہے؟ جیسمین جو شادی کے بعد پہلی دفعہ گھر آئی تھی اور اب جہانگیر ملک سے ملنے ان کے پاس ہی آ رہی تھی کہ کمرے سے آتی دلاور کی آواز پر دروازے پر رک گئی۔ تو کیا کروں؟ یاسمین کی طرح اسے بھی مروا دوں؟ جہانگیر ملک کی بھری آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس نے بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ بابا سائیں نے یاسمین بھابی کو مروایا؟ وہ بے یقینی کی کیفیت میں بڑبڑائی۔ یہ انکشاف ہی ناقابل قبول تھا۔ دلاور بھائی، یہ شادی بلاج نے جیسمین کی وجہ سے کی ہے، اسے تاکہ سمیر اپنی بہن کا خیال کرتے ہوئے جیسمین کو کبھی کوئی نقصان نہ پہنچائے، اسی لیے حورین کو برداشت کرنا پڑے گا۔ آپ کے خاور کی آواز ابھری۔ وہ جو پہلے ہی جھٹکے سے باہر نہیں نکلی تھی، اس نئے انکشاف پر اس پر کھڑے رہنا محال تھا۔ مجھے لگا آپ مجھے سمجھیں گی، لیکن میں غلط تھی۔ محبت کے دعوے کرنے والا جو یاسمین بھابی کے مرنے کے 2 ماہ بعد ہی دوسری شادی کے لیے تیار ہو، وہ میری محبت کو کیا سمجھے گا؟ جیسمین کو اپنی کئی بات یاد آئی، ساتھ ہی بھی اسے شرمندگی ہوئی۔ کتنے آرام سے اسے کہہ گئی تھی کہ بلاج یاسمین سے محبت نہیں کرتا، تبھی اتنی جلدی اسے بھول گیا۔ بھائی نے میری وجہ سے شادی کی اور میں نہ جانے کیا سوچ بیٹھی۔ آنسو بہاتے اس نے سوچا، تبھی اندر سے آتی قدموں کی آواز پر فوراً آنسو صاف کرتے وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ اور اس کے ساتھ ہی ماضی کا دروازہ بند ہوا اور وہ حال کی دنیا میں لوٹتی سر داں بھٹ کر رہ گئی۔ مجھے معاف کر دینا بھائی، ہمت نہیں مجھ میں آپ سے روبرو ہو کر معافی مانگ سکوں۔ وہ بڑبڑائی۔ حدید چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، پھر چلنا ہے نا باہر۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے سے حورین اپنے 5 سالہ بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولی، جو بیڈ پر بیٹھا کھلونے سے کھیل رہا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کھلونے سے کھیلتے سوال کیا گیا۔ مزار پر جا رہے ہیں بیٹا۔ بابا تو چلے گئے، ہم کس کے ساتھ جا رہے ہیں؟ اس نے چہرہ اٹھا کر معصومیت سے ماں کی پشت کو دیکھا جو آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ ہم پھپھو کے ساتھ جا رہے ہیں، چلو اب جلدی سے اٹھو۔
हुरैन ने उसके पास आकर उसे बेड पर खड़ा किया। मैं फूफो से तैयार हूँगा। हदीद चहक कर फौरन बेड से उतरा। अच्छा ये लो कपड़े तो ले जाओ और फूफो दादो के कमरे में है, वहाँ चले जाओ। हुरैन ने उसे कपड़े पकड़ाए, जिसे लेते ही वो खुशी से चहकता फौरन कमरे से बाहर निकल गया। बेड पर बैठी वो खामोशी से फायदा बेगम को देख रही थी, जो 3 साल से फालिज के अटैक के बायस बिस्तर से लगी हुई थी। काफी अरसा इलाज कराने के बाद भी कोई दवा काम ना आई और कि फिर से वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाती। डॉक्टर होने के बावजूद भी बलाज उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। बेशक अल्लाह के फैसलों के आगे इंसान बेबस हो जाता है। आह अम्मी, हम सबको तो अपने किए की सजा मिली, पर न जाने आप और भाई किस गुनाह की सजा काट रहे हैं, या फिर ये आजमाइश है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। उसने नम होती आंखों को साफ किया और नाश्ते की बर्तन उठाकर कमरे से निकलने लगी कि सामने से हदीद भागता हुआ उसके पास आया। आप यहाँ क्या कर रही हैं पप्पो? बेटा मैं दादू को नाश्ता कराने आई थी। वो प्यार से उसे देखते हुए बोली। अच्छा मुझे तैयार करते हैं, फिर हमें मजार जाना है, ऐसा मामा ने बोला है। कहते उसने हाथ में पकड़े कपड़े आगे किए। अच्छा आप इसे मेरे कमरे में ले जाओ, मैं भी बर्तन रख कर आती हूँ। जैस्मिन के कहने पर उस बात में सही लाता फौरन उसके कमरे की जानिब भाग गया, जबकि जैस्मिन नाश्ते के बर्तन रखने नीचे किचन में चली गई। वो आज फिर इस घर के सामने मौजूद था, जहाँ उसका चैन, सुकून, खुशियाँ, राहतें सब वाबस्ता थी। इतने साल गुजर जाने के बाद भी उसने इस दर्द का खटखटाना नहीं छोड़ा था। अभी भी दरवाजे के सामने खड़ा बगैर किसी हिचकिचाहट के हाथ बढ़ाकर बेल बजाई। चंद लम्हों में ही वो दरवाजा खुला और सामने कमर बेगम खड़ी मुस्कुराकर उसे देखने लगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बलाश बेटा अंदर आओ। उन्होंने साइड पर होते उसे सलाम दिया, रास्ता दिया और आराम से चलता हुआ लॉन्च की तरफ बढ़ा और वहाँ सोफे पर जा बैठा। अंकल की तबीयत कैसी है? अब ठीक है, वो कहते हुए किचन की जानिब बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वापस आई तो हाथ में चाय की ट्रे थी। दाऊद ऑफिस गया है? हाँ वो ऑफिस गया है। बलाज के सामने सोफे पर बैठते हुए बोली और भगोड़े से देखने लगी, जो इतने साल गुजर जाने के बाद भी अब नहीं बदला। जब उसकी शादी का सुना था तो फितरी तौर पर उनका रवैया उसके साथ तल्ख हो गया था, लेकिन इस दौरान बलाज के प्यार और खुलूस ने ये अच्छे से बावर करा दिया कि उसने शादी जरूर की है, मगर यास्मीन और उससे जुड़े लोगों को भूला नहीं है। बाबा का फोन आया था। उसने सर उठाकर कमर बेगम को देखा, जो उसे देख रही थी। हाँ आने का कह रही थी, पर उसकी सास की तबीयत खराब हो गई तो आ नहीं सकी। उनकी बात पर बलाज समझने के अंदाज में सही लाता बस चाय पीने में मसरूफ हो गया। लबाबा की शादी को 1 साल हो गया था। ये रिश्ता भी बलाज ने अपने जान पहचान के लोगों में करवाया। रिश्ता मुनासिब था, इसलिए कमर बेगम या जफर अब्बासी ने कोई एतराज नहीं उठाया। तुम्हारे बेटे की सालगिरह है ना इस महीने? कमर बेगम के सवाल पर उसने चौंक कर उन्हें देखा। उनका चेहरा किसी भी तासुर से पाक था। बलाज ने इस बात में सर हिलाया। हाँ उसके लिए आज हुरैन उसे मजार पे लेकर जा रही है। अच्छा तुम उनके साथ नहीं जा रहे? एक और सवाल। नहीं मैं गांव जा रहा हूँ 2-3 दिन के लिए, तो आपसे मिलने चला आया, उसने मुस्कुरा कर कहा। कमर बेगम भी धीरे से मुस्कुरा दी। अच्छा क्या, मैंने तुम्हारे बेटे के लिए तोहफे खरीदे, पर तुम अभी जा रहे हो तो बाद में ले जाना। आंटी, उसने चाय का कप ट्रे में रखा और खड़ा हुआ। कमर बेगम भी उसके साथ खड़ी हुई। वो आपका घर भी है, आप खुद आइएगा उसे तोहफे देने। उनके हाथ थाम कर बोला। कमर बेगम खामोश रही। एक माँ के लिए वो बड़ा तकलीफ था अपनी बेटी की जगह किसी दूसरी औरत को देखना। अच्छा मैं अंकल से मिल लूँ, फिर मुझे जाना है। फलाद मुस्कुराकर कहता कमरे की जानिब बढ़ गया, जबकि कमर बेगम वहीं खड़ी दिमागों से उसकी पुश्त को देख रही थी। काश यास्मीन तुम आज जिंदा होते तो आज इस शख्स के साथ तुम भी उस घर में मौजूद होती। वो सोचकर ही रह गई।